बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान। और कल इसी वक्त जब हम आपसे मुखातिब थे तो एक अंधोनाक सानेहा इस्लामाबाद में जन्म ले रहा था और उसकी लम्हा ब लम्हा डिटेल्स हम आपके साथ शेयर कर रहे थे। दिल में दुआ हमारी ये थी कि बच्चे जो छोटे मासूम नौमौलूद हैं उनकी ज़िंदगियां बच जाएं। ये एक हादसा हो, छोटा मोटा हादसा हो, किसी बड़े सानहे में तब्दील ना हो जाए। लेकिन अफसोस के साथ आपको ये बताना पड़ रहा है कि इतने दिल खराश मंज़र, ऐसी ऐसी डिटेल्स। आप सोचें, एक माँ 9 माह अपने पेट में बच्चे को रखती है, उसके बाद वो कितनी लेबर पेन के साथ उसको जन्म देती है और एक नई ज़िंदगी का उस घर में आगाज़ होता है। पेरेंट्स खुश होते हैं, बच्चा जो है वो उस दुनिया में आ गया, बच्चे के कान में अजान की आवाज़ दे दी गई, उसका नाम सोचा जा रहा है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ज़रा से कमज़ोर होते हैं, प्रीमेच्योर पैदा होते हैं, तो फिर उनको इंटेंसिव केयर में रखा जाता है, इंक्यूबेटर्स में रखा जाता है। वहाँ पे ज़्यादा तादाद तो नहीं थी, बट 15-16 बच्चे वहाँ पर थे और उनमें से 14 बच्चे अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। शुरू में हमें लग रहा था कि ये टॉक्सिक जो स्मोक होती है उसको इनहेल करने से बच्चे इस दुनिया से चले गए, बिकॉज इनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है, बहुत वल्नरेबल ये बच्चे होते हैं। लेकिन बाद में पता चला, ख़ास तौर पे ईडी के लोग जब वहाँ पर पहुँचे सारे इंसिडेंट के बाद, जो बैग्स दिए गए, तो वो जो बैग्स होते हैं स्पेशली वो उन लोगों के लिए होते हैं जो 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 डेड बॉडीज़ होती हैं, जो जल जाती हैं और जो बड़ी मुश्किल होती है जिनकी शनाख्त, उन बैग्स में उन बॉडीज़ को रखा जाता है। जब वहाँ पे 14 ऐसी बैग्स आए और साथ में ताबूत आए तो अंदाज़ा हुआ कि सानेहा कितना बड़ा है और ये बच्चे किस तरह इस दुनिया से गए हैं। तो सोचिए उनके माँ बाप पे क्या बीत रही होगी और फिर उनके माँ बाप कितने टाइम तक तो वो यही सोचते रहे कि हमारे बच्चे की बॉडी हमें दे दो। सोचे कहाँ वो ये सोच के हॉस्पिटल आए होंगे कि यहाँ से हम सही सालिम अपना बच्चा लेकर जाएंगे। लेकिन वो किसी का बच्चा कुछ घंटे पहले पैदा हुआ था, किसी का बच्चा 2 दिन पहले पैदा हुआ था। लेकिन ये मंजर कल पूरे मुल्क ने देखे। जो सदफ ने अभी मंजर कशी की, ये तमाम तर मामला, ये वाक़या, ये सानेहा फेडरल कैपिटल में पेश आया, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, जहाँ पर मुल्क का वन ऑफ द बिगेस्ट हॉस्पिटल पिम्स अस्पताल, जिसके आज से 5-6 दिन पहले बड़े बड़े उसके कसीदे पढ़े जा रहे थे, बताया जा रहा था वहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त सर्विसेज हैं। यही मिनिस्टर्स जो अब आके डिफेंड कर रहे हैं अपने आप को, यही बता रहे थे हमें कि वहाँ पर ज़बरदस्त सर्विसेज हैं, ज़बरदस्त फैसिलिटीज़ हैं। ये वफाकी दारुल हुकूमत में मौजूद था ये अस्पताल, जहाँ पर 14 नौमौलूद बच्चे जहाँ बहक हो गए और वो ज़िंदगियाँ जो भी शुरू भी नहीं हुई थी वो ख़त्म हो गई। और इस अस्पताल को पिछले 3 सालों में, पिम्स अस्पताल को 22 अरब रुपए के फंड्स जारी किए गए। 22 अरब पिछले 3 सालों के अंदर। वो छोटे छोटे फूल नन्हे से बच्चे जिनकी भी ज़िंदगी शुरू होनी थी, वो माओ ने उनको देखा भी नहीं था सही से, माओ ने उनको पकड़ा भी नहीं था सही से। और जब उनको पकड़ा तो कैसे पकड़ा? बैग्स के अंदर, बैग्स के अंदर। मैं इससे मज़ीद, मेरे पास अल्फाज नहीं, मैं आपको कैसे समझाऊं, क्योंकि वो बच्चों की कंडीशन ऐसी थी जो झुलस गए थे। और अफसोस की बात ये है, सोचने की बात ये है कि बच्चे जल गए, नर्सरी जल गई, 14 बच्चे नौमौलूद जाँ बहक हो गए, झुलस गए, जल गए। लेकिन वहाँ पर मौजूद अमला, कोई नर्स, कोई डॉक्टर, किसी को खराश भी नहीं आई, कोई मंजर आम पर भी नहीं आया। माओ के लाल जल गए लेकिन किसी अमले का एक बाल भी ना जला। हमने तो नहीं जल्दी भी देखा। हम इस पर शुक्रगुजार हैं क्योंकि जितनी जाने बचे उतना अच्छा है। लेकिन यहाँ पे डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है कि ऐसा क्यों हुआ और ये बच्चे। और जब आप इस रूम का मंजर देखें ना, आपको लगता है जैसे पता नहीं यहाँ पे कोई ब्लास्ट हुआ है, कोई बॉम्ब आकर गिरा है, सब कुछ जलकर खाकस्तर हुआ है। फिर हमें ये बताया गया कि आग लगने के बाद सीलिंग भी गिरना शुरू हो गई। सीलिंग अगर गिर रही थी तो उससे ऊपर वाले फ्लोर को क्या नुकसान पहुंचा? ये बहुत सारी डिटेल्स हैं जिनके सवाल हमें चाहिए, जिनके जवाब हमें चाहिए। सवाल हमारे जहनों में है। और फिर शनाख्त का प्रोसेस एक टाइम टेकिंग प्रोसेस था। बच्चों के हाथ पे जो नेम बैंड्स लगे थे जिनमें उनकी माओ का नाम लिखा था, उससे शनाख्त हुई है, क्योंकि वो समहाउ इंटैक्ट रहे। लेकिन बहुत सारे बच्चों की शनाख्त बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल से। जब बच्चे, आप सोचें, ज़रा सोचें, आप ज़रा विजुअलाइज़ करें कि जब बच्चों को उनकी जो डेड बॉडीज़ थी, जब वो बैग्स में डाल के वापस किए जा रहे हैं, तो हैंड बैंड क्या बचा होगा? वहाँ पर शनाख्त कैसे हुई, ये बहुत बड़ा सवाल है। हैंड बैंड कैसे बचा होगा कि जब बच्चे ही जो थे वो बैग्स में डाल के, शॉपर्स में डाल के वापस किए जा रहे थे उनकी जस्ते खाकी को। वफाकी वज़ीर सेहत कल पहुंचे, उनका रवैया आपने देखा,
ان کی بات کرنے کا طریقہ, ان کا اچھا, جو attitude آپ نے گریوٹی آف سچویشن تھی اس میں آپ کو ان کے دکھوں کا مداوا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, ان کے زخموں پہ آپ کو نمک نہیں چھڑکنا چاہیے. اپنے ٹھیک ہے آپ اپنا غصہ دکھائیں, پولیٹیکل ڈیبیٹ ہو آپ وہاں غصہ دکھائیں, آپ وزیر صحت ہیں, اتنا بڑا سانحہ ہو گیا ہے, تھوڑا سا تو ذرا سے نرم لہجے میں ان سے بات کر لیں. وہ دکھی دل لوگ ہیں, ان کے جذبات سمجھنے کی کوشش کریں. وہ سوال پوچھنے آئے تھے, اور اگر کوئی صحافی بھی سوال پوچھ رہا ہے تو اب پھر بھی اس وقت سب کی نظریں تھی کہ حکومت کیا بتانے آئی ہے, وزیر صحت کیا بتانی, ان پہ کوئی پرسنلی آئی ڈونٹ نو کہ کوئی کسی کو ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے. ہم یہاں پر پورے ایک سسٹم کی بات کریں, جو سائم نے اس سے پہلے بات کہی تھی کہ یہ وہ ہاسپٹل ہے جسے سالانہ 10 ارب روپے ملتے ہیں, جس کے لیے بجٹ مختص ہے, 3 سالوں میں 22 ارب ہو گئے. تو آپ دیکھیں کہ اس کے بعد یہاں پہ سہولیات کے ایک فوٹیج میں ضرور چاہتی ہوں, ہمارے پروڈیوسر صاحب ضرور اس فوٹیج کو دکھائیں. یہاں پہ کیا کوئی ایگزٹ کا راستہ نہیں تھا؟ سیڑھی لگا کے, یہ سیڑھی لگا کے خواتین کو, یہ آپ منظر دیکھیں, یہ دیوار کاٹ کے سیڑھی لگا کے, اور ان میں نومولود بچے بھی ہیں جو دوسرے رومز میں ہوں گے, ان کو اتارا جا رہا ہے. کتنے نازک ہوتے ہیں بچے, خدا نہ خواستہ کسی کے ہاتھ سے اگر کوئی بچہ گر جاتا تو کیا ہوتا. مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ کون سی ٹیکنالوجی, کس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں 2026 میں. آج کتنی دنیا ایڈوانس ہو گئی ہے, کتنے طریقے ہیں ریسکیو کرنے کے, مجھے یہ طریقہ سمجھ نہیں آیا. بلدیہ فیکٹری آگ لگی, وہاں پر تقریباً 265 لوگ جہاں بحق ہوئے, شہید ہوئے. وہاں پر کیا سوال تھا؟ وہاں پر مسئلہ یہ تھا کہ وہاں پر فائر ایگزٹس نہیں تھے. گل پلازا ہوا کچھ عرصہ پہلے, مسئلہ کیا تھا کہ تالے لگے ہوئے تھے, ایگزٹس پہ تالے لگے ہوئے تھے. اس نرسری میں بھی اب جو پیمز اسپتال کا سانحہ ہوا ہے, ادھر بھی داخلی و خارجی راستے بند تھے, یہاں پر وارڈ میں تالے لگے ہوئے تھے, NICU بند تھا, اور چڑھ کے سیڑھیاں رکھ کے دیواروں پہ جا کے ونڈوز کو توڑ کے بچوں کو اندر سے ریسکیو کرنا پڑا. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس اسپتال سے بچے چوری ہونے کے واقعات ماضی میں پیش آتے تھے, اس لیے نرسری وارڈ کو تالے لگائے ہوتے تھے, بچے بھی چوری ہوتے تھے اسپتال سے. میں اب اس پہ کیا بولوں, کیونکہ یہ صرف 14 بچے نہیں ہیں, یہ 14 مائیں ہیں, 14 باپ ہیں, 14 خاندان ہیں جن کی گودیں خالی ہیں. کسی کے گھر میں 3 سال بعد 4 سال بعد اولاد آئی تھی, کسی کے گھر میں 2 ٹوئنس آئے تھے. کیا کہہ سکتے ہیں, ہر آنکھ اشک بار. نیگلیجنس, ٹوٹل انکمپیٹنس, فیلئر پہ فیلئر. اور مجھے بڑے دکھ اور افسوس اور انتہائی تکلیف کے ساتھ یہ بات آپ لوگوں کو بتانی پڑ رہی ہے کہ 6 سے 7 دن تک یہ معاملہ فیڈ اوے ہو جائے گا. آئی ایم ٹیلنگ یو آل, میڈیا کے پاس کوئی اور خبر آ جائے گی, ہمارے جو منسٹرز ہیں وہ کوئی اور باتیں کر رہے ہوں گے, کوئی پولیٹیکل گہما گہمی چل رہی ہوگی, یہ معاملہ فیڈ اوے ہو جائے گا. ذمہ دار کون تھا؟ جس طرح بلدیہ ٹاؤن فیکٹری آج تک ہمیں پتہ نہیں چلا کہ اس سانحہ کا ذمہ دار کون تھا, گل پلازا کا ذمہ دار کون تھا, پیمز کا بھی شاید ہمیں نہ پتہ چل پائے گا. آگ لگی تھی, تالے وہاں پہ سیم پیٹرن تھا, تالے لگے ہوئے, ریپیٹڈ پیٹرن ہے, آگ لگی ہوتی ہے, جو ایگزٹ کے راستے ہیں وہ نہیں ہوتے, بند ہوتے ہیں دروازے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں. ہماری نمائندہ زینب علی ہیں, تھرو آؤٹ کل انہوں نے کوریج بھی کی ہے, آج بھی ہمارے صبح سویرے ہمارے ساتھ ہیں. زینب, سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آج کے دن رات گئے اور آج کے دن کیا ایکٹیویٹیز رہی ہیں, کون سی متعلقہ شخصیات آئی ہیں؟ کمیٹی تو اپنا کام کرے گی, اس وقت ہاسپٹل میں خاص طور پہ اس وارڈ کے حوالے سے کیا آپ ہمیں اپڈیٹس دیں گی؟ جی صدف, میں اسی وارڈ کے سامنے موجود ہوں جہاں کل والدین کی آہ و بکا ہمیں سنائی دی. آج یہاں پر میڈیا ہے اور خاموشی ہے. والدین جو ہیں اپنے پھول جیسے بچوں کو یہاں سے لے جا چکے ہیں. یہاں پر باقی دیگر وارڈ میں جو پیشنٹس ہیں وہ ہمیں کچھ دکھائی دیے. اس کے ساتھ ساتھ اس وارڈ میں بھی ایک شخص ہمیں باہر دکھائی دیے. انہوں نے بتایا کہ ان کی وائف جو ہے وہ یہاں پر ابھی بھی ایڈمٹ ہے زچہ بچہ کیس میں, اور ان کے دل میں خوف ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ غربت کی وجہ سے اور ڈر ہونے کے باوجود ان کی وائف یہاں پر ایڈمٹ ہے. وہ ان کو پتہ ہے کہ اس طرح حادثہ ہوا ہے, لیکن ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے. اس سے پہلے آپ لوگوں نے بجٹ کی بات کی, تو رواں سال میں بھی پمس کے لیے 7 ارب 63 کروڑ روپے مختص ہوئے, جس میں سے 23 کروڑ روپے صرف ریپیئر اور مینٹیننس کے لیے یہاں پر مختص کیے گئے تھے. لیکن اگر آپ اس اسپتال کی کنڈیشن دیکھیں تو لگے گا کہ شاید 1 لاکھ روپے بھی یہاں پر نہیں لگائے گئے. ریپیئر اور مینٹیننس کے علاوہ اگر آپ یہاں کی ایمرجنسی کی سچویشن دیکھیں تو پیشنٹ جو ہیں اکثر فرش پہ بیٹھے ہوتے ہیں, ان کے پاس جگہ نہیں ہوتی. یہ حادثہ ہونے کے بعد اس ہاسپٹل کی کافی ایشوز جو ہیں وہ ہائی لائٹ ہوئے ہیں. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہاں پر آگ لگنے کا یہ پہلا واقعہ ہوا ہے. ابھی پچھلے مہینے اسی ہاسپٹل میں نرسنگ ہاسٹل جو ہے اس میں بھی آگ لگی تھی, کیونکہ اس ٹائم استقبالیہ تھا, لوگ جاگے ہوئے تھے, تو کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. لیکن 3 صوفے جو تھے وہ مکمل طور پر جل چکے تھے, جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آگ جو تھی
کس حد تک لگی تھی. اس کے باوجود پمس ہاسپٹل سمیت اسلام آباد کے دیگر ہاسپٹلس کو نوٹسز بھی جاری کیے گئے تھے کہ یہاں پر فائر اینڈ سیفٹی کی جو سچویشن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, اس کے لیے پراپر انتظامات نہیں کیے گئے. لیکن اس کے باوجود کوئی اقدامات جو ہیں وہ نہیں لیے گئے اور ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے 14 جانیں جو ہیں وہ ضائع ہوئیں. زینب, ایک سوال جو ہم سب کے ذہنوں میں ہے اور بڑا وہ پرٹیننٹ سوال ہے, آپ کل سے وہاں پر موجود ہیں, لمحہ بلمحہ ہمیں اپڈیٹ بھی کر رہی ہیں, شناخت کا عمل زینب کیسے کیا گیا؟ میں یہ بات جاننا چاہتا ہوں. اگر ہینڈ بینڈ سے بھی کیا گیا تو کیا ہینڈ بینڈز ان بچوں کے ہاتھ پر موجود تھے جب وہ بچے جل گئے اور ان کی جسد خاکی بیگز میں شاپرز میں ڈال کے واپس کی گئی, تو ہینڈ بینڈ سے شناخت کا عمل کیسے ہوا؟ مجھے ہاسپٹل میں کسی نے یہ بھی بتایا تھا کہ حالت جو تھی وہ بہت زیادہ خراب تھی بچوں کی. ہینڈ بینڈس پہ نام لکھے ہوتے ہیں مدرس کے, تو اس سے اندازہ لگانا بھی مشکل ہے کیونکہ جب آگ لگ جاتی ہے, جب بچے جلے ہیں تو ان کے ہینڈ بینڈز جو تھے وہ بھی جل گئے تھے. لیکن زیادہ شناخت اس وجہ سے ہوئی ہے کہ جس بیڈ پہ جو بچہ لیٹا ہوتا ہے اس کی ایک لسٹ بنی ہوتی ہے, بیڈ نمبر 1 2 3 انکیوبیٹرز جو ہوتے ہیں, تو اس کے تھرو جو ہے وہ شناخت کی گئی ہے. اور یہاں پر جب اس حادثے سے پہلے بھی کئی بار میں یہاں پر آئی ہوئی ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ انکیوبیٹرز کے ساتھ ساتھ بچوں کے نام, نمبر اور ایک لسٹ جو ہے وہ لکھی ہوتی ہے جس کے ذریعے شناخت ہوئی ہے. کچھ بچے ایسے تھے جن کے ہینڈ بینڈ جو تھے وہ پورے جلے نہیں ہوئے تھے, تو اس کی وجہ سے شناخت ہوئی ہے. اور زینب, ظاہر ہے کل ہم نے دیکھا مختلف سیاسی شخصیات بھی وزٹ کرنے یہاں پر آئیں اور تمام صورتحال. مجھے یہ بتائیے گا, اس سے پہلے کافی عرصے ہم نے دیکھا, کل میں ایک پروگرام میں دیکھ رہی تھی, شرمیلا فاروقی صاحبہ بتا رہی تھی کہ پمس ہاسپٹل کے حوالے سے بہت سارے ایشوز جو ہیں وہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی میں بھی ریز کیے گئے. کس نوعیت کے ایشو تھے؟ کیا کبھی ان میں یہ بھی مینشن کیا گیا کہ یہاں پر فائر سیفٹی جو میجرمنٹ لیے جانے چاہیے وہ ہیں کہ نہیں, وہ انٹیکٹ ہیں کہ نہیں؟ کل وزیر صحت سے بھی یہ سوال پوچھا گیا تھا تو بڑے وثوق سے یہ کہہ رہے تھے کہ جی 2025 میں بھی ہوا ہے, 2026 میں بھی ہوا ہے. آپ کچھ ہمیں اس بارے میں ڈیٹیلز بتا سکتی ہیں کہ جو موب ڈرلز ہیں, سیفٹی ڈرلز ہیں, وہ کروائی جاتی ہیں, کیا یہاں پر صورتحال رہتی ہے عموماً؟ جیسے کہ ایم سی آئی کی طرف سے بھی ان کو نوٹسز جاری کیے گئے تھے کہ یہاں پر فائر اینڈ سیفٹی کہ کوئی صحیح طرح سے انتظامات نہیں کیے گئے. لیکن یہاں پہ جو لوگ ہیں ان کا بھی کہنا ہے کہ نوٹسز جاری کرنے سے کچھ نہیں ہوتا, باقاعدہ انتظامات کرنے چاہیے تھے. جو اسٹینڈرڈ ایک ہاسپٹل ہوتا ہے وہاں پر ہر 2 مہینے بعد اس کی ایک مشق کرائی جاتی ہے کہ آگ لگنے کی صورت میں کیا کیا جانا چاہیے. تو یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. جب بھی آگ لگتی ہے, جب وہ کوئی ایشو بنتا ہے تو تب جا کے اس کے بارے میں کچھ بیانات دیے جاتے ہیں. اور یہاں پر کچھ مریض جو لواحقین تھے ان سے جب ہم نے بات کی تو ان کا کہنا تھا کہ سیاسی شخصیات جو ہیں وہ یہاں پر آ کے اپنی سیاست چمکا کر چلے جاتے ہیں. اسی طرح وزیر صحت جو کل آئے تھے تو بہت سے لوگ, بہت سے لواحقین جو بہت جذباتی تھے, ان کو حوصلہ چاہیے تھا, ان کو 2-3 اچھے الفاظ سننے تھے, لیکن ان کے رویے سے بھی لواحقین جو ہے کافی وہ ہرٹ ہوئے. اور ان کا کہنا تھا کہ نہ ایک طرف ہم نے اپنے بچے کھو دیے اور دوسری طرف ہمیں یہ رویہ جو ہے یہ بھی سہنا پڑ رہا ہے. اچھا, اور جو زینب اس وقت باقی وارڈز میں پیشنٹس موجود ہیں, جو باقی پیشنٹس کے ساتھ جو اٹینڈنٹس وہاں پر موجود ہیں دیگر بلڈنگز کے اندر پمس کی, ان کا کیا کہنا ہے اور کیا وہاں پر ابھی بھی علاج چل رہا ہے باقی مریضوں کا؟ یہ آپ کے پیچھے وارڈ نظر آ رہا ہوگا, یہی وارڈ ہے اور اس کے اوپر جو ہے کینسر سے لڑنے والے بچے جو ہیں وہ یہاں پر ایڈمٹ ہے. تو وہ وارڈ تو بالکل وہاں پہ بچے بھی ہیں, ان کا علاج بھی چل رہا ہے. لیکن حیرت کی بات میرے لیے یہ ہے کہ زچہ بچہ وارڈ میں ابھی بھی کچھ خواتین جو ہیں وہ ایڈمٹ ہیں اور وہ اپنی یہاں پر زچہ بچہ کیس کے لیے ایڈمٹ ہے. تو کل یہ حادثہ ہوا اور یہ بتایا گیا بار بار کہ یہاں سے بہت سے لوگوں کو نکالا گیا. ساتھ میں یہ بھی کل کہا گیا کہ 7 بچوں کو جو بچایا گیا تو 7 بچے وہ بچے تھے جو آس پاس کے وارڈز میں تھے, جو خود بھی وہاں سے نکل سکتے تھے. اس طرح خواتین اور مرد حضرات کی بات کی تو ایک متاثرہ خاتون نے بھی یہ کہا کہ بڑے لوگوں کو بچانے کی بات یہ بار بار کر رہے ہیں, تو یہ تو وہ لوگ تھے جو خود وہاں سے چل کر جا سکتے تھے. جو نوزائیدہ بچے تھے 14 بچے, ان کو بچانا جو تھا وہ اصل بات تھی. لیکن اسی وارڈ میں ابھی بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ ایڈمٹ ہیں. اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ایک شخص نے یہ کہا کہ مجھے کل کے حادثے کا پتہ ہے لیکن غربت کی وجہ سے میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں اور میں نے یہیں پر اپنی وائف کو ایڈمٹ کروایا ہوا ہے. زینب ایک اور بات بتائیے گا, کیونکہ آپ کل سے پمس میں موجود ہیں اور آپ کور کر رہی ہیں ساری سٹوری کو. مجھے آپ یہ بتائیے کہ کیا ریکوائرڈ جو ایڈیکویٹ عملہ تھا وہ وارڈ میں موجود تھا, اور اگر تھا تو کسی عملے کو
کہ آگ میں کسی متاثر ہونے کی کوئی رپورٹ آئی ہے کہ کسی عملے کو نقصان پہنچا ہے یا وہ آگ سے کسی طریقے سے متاثر ہوئے ہیں, چاہے نرسز ہوں چاہے ڈاکٹرز ہوں؟ صحیح, متاثرین اس لیے بھی زیادہ غصے میں ہیں کہ صرف بچے جو ہیں ان کو نقصان پہنچا, باقی کسی عملے کو کسی کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا. اور ذرائع کے تھرو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو آگ بجھانے والے آلات اندر موجود تھے بہت سے لوگوں کو وہ استعمال ہی نہیں کرنے آتے, کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس کے لیے مشقیں ہوتی ہیں ہر 2 مہینے بعد جو یہاں پر نہیں کرائی جاتی تھی, اس لیے آلات ہونے کے باوجود بہت سے لوگوں کو اس کے استعمال کرنے کا طریقہ جو ہے وہ نہیں آتا. اور یہاں اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ پیمز انتظامیہ جو ہے وہ کافی کنفیوز دکھائی دیتی ہے. کبھی وہ کہتے ہیں کہ ایک لیڈی ڈاکٹر نے ایک بچہ جو ہے اس کو بچایا, بعد میں اس بچی کی خالہ سامنے آتی ہے جو کہتی ہے کہ میں نے خود بچایا. جو عینی شاہدین ہیں وہ کہتے ہیں کہ تالے لگے ہوئے تھے, اندر کوئی بھی نہیں تھا, لیکن پیمز انتظامیہ کہتی ہے کہ اندر 2 ڈاکٹرز 4 نرسز اور دوسرا سٹاف جو تھا وہ موجود تھا. جبکہ کچھ عینی شاہدین نے یہ بھی بتایا کہ اس وارڈ سے باہر جو ڈاکٹرز اور یہ نرسز وغیرہ تھے تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگ رہے تھے, اور جو وہاں پر جو اہل خانہ تھے اس میں سے ایک خاتون نے کہا کہ آگ لگی ہے, تب باقی لوگ جو ہیں وہاں سے نکلے ہیں. کچھ مرد حضرات جو ہیں وہ اپنی بیویوں کو وہاں سے لے کر جا رہے تھے, لیکن وہ بچوں کو اس لیے نہیں بچا سکی کیونکہ وہاں پر تالے لگے ہوئے تھے. جبکہ پیمز انتظامیہ کہتی ہے کہ بچے چوری ہونے کی وجہ سے ہم نے یہ تالے لگائے ہوتے ہیں, لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ کبھی اگر ایسا حادثہ ہو خدا نہ خواستہ تو اس میں کیا کرنا چاہیے. لیکن یہاں پر پھر وہی سوال, تالے لگے تھے, اندر کوئی موجود تھا کہ نہیں تھا, یہ بہت اہم سوال ہے. وہاں پر نرس ہونا چاہیے, میڈیکل اسٹاف ہونا چاہیے. تھینک یو سو مچ زینب ہمیں ساری صورتحال آگاہ کرنے کے لیے. تو یہ تمام تر حالات و واقعات رہے اور آپ کے سامنے ساری سچویشن ہے. کل ہم نے دیکھا مختلف شخصیات نے, سیاسی شخصیات نے, پولیٹیشنز نے وہاں کا وزٹ کیا, وزراء نے وہاں کا وزٹ کیا. مصطفیٰ کمال صاحب وزیر صحت ہیں, وفاقی وزیر صحت, وہ وہاں پر گئے, میڈیا انٹریکشن ان کا ہوا. شہری رحمان صاحبہ گئیں اور بھی دیگر شخصیات, ڈاکٹر طارق فضل چودھری یہاں پر پہنچی اور وہاں پر اس روم تک بھی ایکسس ملی جہاں پر یہ حادثہ, یہ سانحہ رونما ہوا. تو ذرا آپ کو کچھ منظر دکھاتے ہیں جب یہ شخصیات پہنچی اور پھر انہوں نے اپنے تاثرات کا اظہار کس طرح کیا. اچھا, یہ طلال چودھری صاحب یہاں پر پہنچے. میں یہ سوچ رہا تھا صدف کہ اب جس طریقے سے دورے کیے جا رہے ہیں, اب جس طریقے سے سیریس لیا جا رہا ہے سارے سانحے کے بعد, کاش کہ یہ دورے پہلے ہو جاتے, کاش کہ یہ ساری جو میڈیا بریفنگز ہو رہی ہیں, میڈیا ٹاکس ہو رہی ہیں, پہلے ہوتی ہیں, پہلے آ کے دیکھے جاتے کہ کیسے انتظامات کیے گئے ہیں, پہلے اپنے ٹھنڈے کمروں سے باہر آ کے وزٹس کیے جاتے, دیکھا جاتا کیا سہولیات ہیں یہاں پر غریبوں کے لیے. پہلے کوئی نہیں آیا, جب سانحہ ہو گیا اس کے بعد پھر سب آئے اپنے 2-2, 3-3 کروڑ روپے کی گاڑیوں کے اندر ٹھنڈے کمروں سے باہر نکلے, آ کے وزٹس کیے, آ کے پھر نرسری بھی دیکھی. شاید یہ نرسری انہوں نے آج سے پہلے کبھی نہ دیکھی ہوگی, لیکن کل دیکھی انہوں نے. کاش یہ والے وزٹ پہلے ہو جاتے, پہلے آ کر تمام چیزوں کی انسپیکشن ہو جاتی, پوچھے جاتے, وہ سوال پوچھے جاتے. کیونکہ آپ اگر گرانٹ سنیں, آپ اگر بجٹ سنیں جو مختص کیا جا رہا ہے اس ہاسپٹل کے لیے, تو اس کے بعد تو یہ بنتا ہے جاننا کہ بھائی اکاؤنٹیبلٹی بھی بنتی ہے کہ آخر یہ استعمال کہاں ہو رہا ہے, کیا تمام طرح انتظامات یہاں پر ہیں کہ نہیں ہیں. لیکن یہ وزٹ جی حادثے کے بعد ہوئے ہیں. بڑی اچھی بات یہ کی شہری رحمان صاحبہ نے کہ پبلک اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. لیکن اگر یہی بات یہ پورا سال ہوتی, عوامی خدمت جو آج کل ہمیں دیکھی کہ جس طریقے سے مؤثر طریقے سے ہو رہی ہے, یہ عوامی خدمت اگر پورا سال ہو رہی ہوتی تو یہ ہم اس نہج پہ نہ کھڑے ہوتے. یہ بریفنگز جو اب ان کو مل رہی ہیں, یہ پورا سال اگر بریفنگز لی ہوتی اپوزیشن نے جا کے, اپوزیشن کا یہی کام ہے نا کہ چیک کرنا, نظر رکھنا, حکومت کا کام ہے کام کرنا, نظام چلانا, اور اپوزیشن کا کام ہے کہ نظر رکھنا. اگر یہ کام پہلے ہو رہا ہوتا, پری میں ہو رہا ہوتا, تو یہ 14 بچے 14 نومولود ایسے جاں بحق جھلس کر جاں بحق نہ. سائم, دراصل ہمارے جو سیاستدان ہیں یا جو ہمارے حکومتی ارکان ہیں, میں یہاں پہ کسی ایک گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہی, اوور آل بات کر رہی ہوں. اگر آپ پچھلے کئی عرصے میں اندازہ لگائیں تو یہاں پر صرف سیاست ہو رہی ہے, صرف بلیم گیم ہوتا ہے. فلاں نے یہ کہہ دیا, اس نے یہ کہا, اس کی بات کا یہ جواب, اس کی بات پہ بڑی بڑی پریس کانفرنس ہوتی ہیں, بڑی بڑی پریس کانفرنس ہوتی ہیں, اس میں بیٹھ کر الزامات کے جواب دیے جاتے ہیں, ساتھ میں نئے الزامات لگا دیے جاتے ہیں. لیکن جس چیز کے لیے عوام ووٹ دے کر آپ کو اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں, اس کے بعد آپ سے امید رکھتے ہیں کہ آپ ان کی سیفٹی, آپ ان کی صحت سے متعلق ایشوز, آپ ان کے امن و امان سے متعلق ایشوز کو یقینی بنائیں گے, وہاں پر ہمیں ایسے وزٹس نہیں نظر آتے. آج سے کوئی 10-15 سال پہلے پھر ہمیں نظر آتا تھا جی اپوزیشن کے ارکان پہنچ گئے, وہ جا کر چیزوں پر سوال اٹھا رہے ہیں, اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں. لیکن اب سب کو اپنی سیاست کی پڑی ہے,
اور کسی کو یہ ایشو یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہمیں عوام کے ایشوز پر بات کرنی چاہیے. یہاں پر ہم اگر مہنگائی سے لے کے بجلی کے بلوں سے لے کر ہم پیٹرول کے پرائس سے لے کر کیا کیا ایشوز نہیں ہیں جن پر بات نہ کریں, لیکن ان سب میں جو بہت بیسک جو ہمیں ہیومینٹی کے لیے کام کرنا ہے سب نے مل کر, وہ ہے انسانی جان بچانا. اور خاص طور پر اگر وہ سرکاری ادارہ ہو تو پھر تو بہت زیادہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ وہاں پر تو تمام تر جو بجٹ ہے وہ مختص کیا جاتا ہے. یہ کوئی پرائیویٹ ہاسپٹل ایسا نہیں تھا. طلال چودھری صاحب جو کہ وزیر مملکت برائے داخلہ بھی ہیں, وہ وہاں پہنچے اور وہ سارے صورتحال پر کیا کہہ رہے تھے وہ بھی سن لیتے ہیں. تمام ریسکیو ٹیمز کنٹرول روم میں اطلاع ملنے کے بعد 6 منٹ یہاں ان کا رسپانس ٹائم ہے. تمام 14 بچوں کے باڈیز ہیں وہ لواحقین کے حوالے کر دی گئی ہیں. ابتدائی ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے. اس کی رپورٹ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کو بھیج دی گئی ہے. ہائی پاورڈ انویسٹیگیشن کے لیے انکوائری ٹیم وزیر اعظم نے بنا دی ہے. ایمرجنسی کے دروازے کیوں بند تھے, کتنے ڈاکٹرز اس وقت موجود تھے, کتنی نرسز کتنے ڈاکٹرز نے فوری طور پر رسپونڈ کیا, ان تمام سوالات کا جواب اس میں آئے گا. اپنی خبریں نہ بنائیں, اس اندوناک واقعے میں اپنا ایک پازیٹیو حصہ ڈالیں. دیکھ رہے ہیں آپ یہ سفید رنگ کی بڑی گاڑیاں, یہ ٹھنڈی گاڑیاں, کیا ہی اچھا ہوتا کہ پہلے یہ وزٹس کیے جاتے. لیکن میرا یہاں پر ایک جسٹ اے تھاٹ کہ غریب کے بچے کی جان اتنی سستی ہے کہ آج اس ملک میں آنکھ کھلنے سے پہلے ہی وہ جھلس گئے. اور آپ یہ دیکھیں, یہ پروٹوکالز دیکھ رہے ہیں آپ, ہٹایا جا رہا ہے عوام کو, پبلک کو ہٹایا جا رہا ہے. ہٹو منسٹر صاحب آ رہے ہیں, فلاں آ رہے ہیں, دورہ ہے. یہ VIP دورے ہیں, یہ افسر شاہی نظام ہے ہمارے ملک کا. اور اگر میں کہتا ہوں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے معطل کر دیا ہیلتھ سیکرٹری کو, لیکن اگر واقعی مداوع کرنا چاہتے ہیں, تھوڑی بہت دادرسی کرنا چاہتے ہیں سارے واقعے کی, تو پابند کریں, آئیں ٹی وی پہ آ کے یہ بیان دیں اور پابند کریں سارے منسٹرز کو, سارے بیوروکریٹس کو کہ آج کے بعد جس کا بچہ پیدا ہوگا وہ پیمز اسپتال میں پیدا ہوگا. سب کے کیسز پیمز اسپتال میں ہونے چاہیے. غریبوں کے کیوں ہو رہے ہیں, پھر ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کے ہونے چاہیے, بیوروکریٹس کے ہونے چاہیے, منسٹرز کے ہونے چاہیے. دیکھتے ہیں کہ جب ان کے بچے بھی پیمز اسپتال میں پیدا ہوں گے تو پھر کبھی آئندہ اس طرح کی کوئی خبر رپورٹ ہوتی ہے وہاں سے؟ ہمیں یاد ہے پچھلے کچھ دنوں میں بڑی اس بات کی بازگشت تھی کہ جی تمام منسٹرز کی کارکردگی جانچی جائے گی, اس پر چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے گا. کارکردگی کس طرح جانچی جائے گی؟ جن کے انڈر یہ تمام تر ہاسپٹلز آتے ہیں, کیا ان سے اس بارے میں سوال پوچھے جائیں گے کہ انہوں نے کتنے وزٹ کیے, کیا کیا؟ اور اگر ہر مہینے ہی اپنا کام کر لیا جائے نا, اپنے ذمے جو کام ہے وہ کر لیا جائے, تو پھر اس طرح کے حادثے, اس طرح کے سانے ہمارے سامنے. اور صرف پاکستان بھر کی میں بات کر رہی ہوں, آپ ہر صوبے کی اپنا ایک پورا سسٹم ہے, وہاں پر آپ دیکھ لیں. اور بھی ہم نے مینشن کیا, بلدیہ فیکٹری مینشن کیا, گل پلازا مینشن کیا. وہی ہمیں جو ہے نا, جو غفلت ہے, جو ناقص انتظامات ہیں, وہ بنیادی وجہ بنتی ہے. دنیا بھر میں حادثات ہوتے ہیں, کہیں پر بھی آگ لگ سکتی ہے, کہیں پر بھی شارٹ سرکٹ ہوتا ہے, لیکن انہوں نے فول پروف انتظامات بنائے ہوئے ہوتے ہیں. ان کے سیفٹی الارمز ہوتے ہیں, ان کے فائر ڈیٹیکٹرز ہوتے ہیں, ان کے اسپرنکلز لگے ہوئے ہوتے ہیں, ان کے لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے فائر ایکسٹنگوشر کا استعمال کرنا ہے. لیکن ہماری یہاں بیسک نالج ہے وہ نہیں پرووائڈ کی جاتی. اور دنیا بھر میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ٹرین بھی 2 منٹ 5 منٹ اپنے وقت سے ڈیلے ہو جائے تو مستعفی ہو جاتے ہیں وزیر. ہمارے یہاں پر 14 معصوم جانیں چلی گئیں, ابھی تک ہمیں ایسی کوئی خبر دیکھنے کو نہیں ملی. تفصیلاً اس میں اور بھی بات کریں گے, لیکن یہاں وقت ایک چھوٹی سی بریک کا, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک جناب. اور ہیرارکی کچھ اس طرح سے ہے کہ وزیر اعظم از دا باس, اور ان کے انڈر پھر ہر شعبے جو حکومت چلاتے ہیں, اور پھر ہر شعبے کا ایک منسٹر ہوتا ہے جو اپنی منسٹری کا باس جسے کہا جاتا ہے. اور دنیا بھر میں جب بھی کوئی ایسا سانحہ, کوئی حادثہ پیش آ جائے تو سب سے پہلے وہ منسٹر ذمہ داری لیتا ہے, وہ رسپانسبلٹی اون کرتا ہے, اور اس کے بعد پھر وہ مستعفی ہوتا ہے یا وہ جو بھی اس کی ریپریکاشنز ہوتے ہیں وہ فیس کرتا ہے کانسیکوینسز. بھائی دنیا بھر میں ہم نے یہی ریت اور روایت دیکھی ہے. اگر وہ کہتا ہے جی میں اکاؤنٹیبلٹی کے لیے حاضر ہوں تو سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے. لیکن ہمارے یہاں جی وزیر اعظم نے اس پر پرومپٹ ایکشن لیا, سیکریٹری ہیلتھ کو انہوں نے معطل بھی کر دیا. لیکن میں یہ سوال یہاں پر پوچھنا چاہتی ہوں کہ 7 ہاسپٹل ہوں گے جو مصطفیٰ کمال صاحب جو کہ وفاقی وزیر صحت ہیں ان کے انڈر ہیں, ان کی وزارت اسی پر قائم ہے. ان کے حوالے سے رپورٹس جاننا, ان کے حوالے سے اعداد و شمار رکھنا, ان کے حوالے سے یہ بتانا کہ جی کہاں پر کیا چیز لیک کرتی ہے, کہاں پر کس چیز کی ضرورت ہے, یہ اپنی وزارت کے انڈر ان کے بہت سارے ایسے اسٹاف موجود ہے جو ان کو پرووائڈ کر سکتا ہے.
لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں جو وزراء آتے ہیں وہ ان کے اپنے ہی پروٹوکول جو ہیں وہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں، اور اوپر سے جب وہ انٹریکشن بھی کرتے ہیں کسی بھی سانحے کے بعد، وہ انٹریکشن بھی مجھے بڑا سمجھ نہیں آیا۔ صدف، مصطفیٰ کمال صاحب وفاقی وزیر ہیں، یہ بات ہم جانتے ہیں کہ ہیلتھ کا جو شعبہ ہے یہ پروونشل ڈومین ہے، یہ صوبوں کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے، لیکن جو وفاقی وزارت ہے جس کے وزیر مصطفیٰ کمال صاحب ہیں، وفاقی وزیر صحت ہیں، ان کے انڈر ٹوٹل 7 اسپتال آتے ہیں، اور اسلام آباد میں 2 اسپتال آتے ہیں، ایک پیمز ہے، دوسرا پولی کلینک ہے۔ یہ 7 اسپتالوں کی ذمہ داری کس کی ہے؟ مصطفیٰ کمال صاحب کی۔ اور جیسے کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں نا، 14 نومولود، اور جس طرح سے وہ دنیا سے گئے ہیں، پتہ نہیں ماں باپ پہ کیا بیتی ہوگی۔ ایک ماں، جسے میں پہلے بھی کہہ رہی تھی، جس طرح وہ فیملی بچہ کنسیو ہوتا ہے، اس کے بعد وہ ماں 9 ماہ اسے اپنے پیٹ میں پالتی ہے، اس کے بعد وہ ڈیلیوری کے پین سے گزرتی ہے، پھر پوسٹ مارٹم ایشو ہوتے ہیں، والدین خوش ہوتے ہیں، لیکن جب ان کا بچہ اس طرح چلا گیا، آپ سوچیں اس فیملی پہ کیا بیت رہی ہوگی۔ وہ فیملی اس وقت بہت سارے سوال لے کر کھڑی تھی، وہ یہ سوچی تھی ہم اپنا بچہ یہاں پر لینے آئے تھے، صحیح سالم، کہاں ہے ہمارا بچہ؟ ایسے میں یہ متاثرہ فیملیز جب وفاقی وزیر کے سامنے آئی، ان کے ذہنوں میں بھی سوال تھے، وہ سوال جب انہوں نے پوچھے، اور ظاہر ہے وہ دکھی تھے، ان کے جذبات جس طرح کے تھے اس کو اسی طرح سے ایڈریس کیا جانا تھا، لیکن وفاقی وزیر ان سے مخاطب کیسے ہوئے، یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہاں پر مسائل حل نہیں ہے، یہاں سے تبصرے ہوتے ہیں کیمرے کے سامنے ہے، فوٹو بنے کے نہیں ہوتا۔ یار کیا بات کرنی ہے؟ اب وہ واپس آئیں گے، اب وہ واپس آئیں گے، اس سے بڑی جگہ ہے کوئی؟ یار یہ نہیں ہو سکتا، یہ 47 کا مینٹین لے کے آتے ہیں اور یہ آ کے ہمارا علاج کریں گے۔ یار سوچ دیکھنا پڑتا ہے، ناجائز طریقے سے آئی ہوئی حکومت کوئی جائز کام نہیں کر سکتی، لہٰذا اس سے کیا بات کرنی ہے؟ یہ ناجائز طریقے سے آئے ہوئے لوگ ہیں، ان سے کوئی توقع نہیں ہے، ان سے کوئی بات نہیں کرنی ہے، ایسے تماشا لگا رکھا ہے آپ نے، یہ ناجائز ہے، یہ 47 کی کوٹ ہے، اس سے کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ جناب مصطفیٰ کمال صاحب جب وہاں پر تشریف لے کے گئے، ابھی ہم آپ کو دوسری بھی فوٹیج دکھاتے ہیں جس میں وہ برہم ہو گئے۔ ہوا کیا کہ ایک شخص نے وہاں پر احتجاج ریکارڈ کروایا، تو وہاں پر مصطفیٰ کمال صاحب کے مزاج سے ہم خاصے واقف ہیں، ان کا مزاج تھوڑا تبدیل ہو گیا، ان کا ایٹیٹیوڈ، ان کا ٹون چینج ہو گیا، اور وہ یہ کہتے رہے کہ تم بھی تصویر بنانے آئے ہو، تم یہاں پہ آ جاؤ، آپ تصویر بنوانے آئے ہو، یہاں پہ آؤ، یہاں پہ آؤ۔ باقاعدہ مصطفیٰ کمال صاحب کا وہاں پر ٹون چینج ہو گئی۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہ خواتین جو سی سیکشن کروائے وہاں پر زمین پہ بیٹھی رو رہی ہیں، بلک رہی ہیں، آپ کے پاس آپ نے جا کے ان کی دادرسی کرنی تھی، آپ نے ان کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنا تھا، آپ نے ان کے دکھ بانٹنا تھا، جبکہ آپ کی ٹون یہ ہے کہ آپ وہاں پر کھڑے ہیں اور آپ وہاں پر الجھ رہے ہیں صحافیوں کے ساتھ بھی، آپ وہاں پر جو احتجاج کرتے ہیں وہاں پر لواحقین ہیں، آپ ان کے ساتھ بھی الجھ رہے ہیں، اور یہ آپ کی ٹون ہے، اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، ہم ماضی میں بہت بارہا دیکھ چکے ہیں اس طرح کی ویڈیوز، مصطفیٰ کمال صاحب کی یہ والی انٹریکشنز ہم بہت دفعہ دیکھ چکے ہیں۔ ابھی وہ بھی ہم دکھاتے ہیں آپ کو کہ وہاں پر ہوا کیا اس وقت۔ تو یہ جناب ہمارے ملک کا افسر شاہی نظام ہے کہ جہاں پر ایک اتنا بڑا سانحہ پیش آیا، وہاں پر جب منسٹرز نے وزٹ کرنا شروع کیا تو پروٹوکالز دیکھے ہم نے ان کے، وہ اپنی 2-3 کروڑ کی ٹھنڈی گاڑیوں سے نکل رہے تھے، ان کے پروٹوکال کی لوگوں کو سائڈ پہ کیا جا رہا تھا، ان کے لیے جگہ بنائی جا رہی تھی، جب وہ آتے تھے ان کو پھر بریفنگز دی جاتی تھیں، شاید آج سے پہلے بریفنگ کبھی نہ دی گئی ہو۔ غالباً وہ ایک بزرگ شخص تھے جو مخاطب تھے، اور وہ سوشل میڈیا پر بھی کافی زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ویڈیو جو ہے اس کو لے کر لوگوں کا ریاکشن بھی ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اچھا، ہمارا ایک پروگرام ہوتا ہے ہمارے نیوز کا دی رپورٹرز، اس میں اینکر اشفاق اسحاق ستی وہ ایک واقعے کا حوالہ دے رہے ہیں کہ منسٹر صاحب کو پسینہ آ گیا، مطلب عام شہری تو دادرسی کے لیے سوال پوچھ رہے ہیں، عام شہری تو پوچھ رہا ہے کہ جی میں کیا کروں، کہاں سے مجھے انصاف ملے گا، میرا بچہ ایسے کیوں چلا گیا، لیکن منسٹر صاحب کو جب پسینہ آیا تو پھر کیسے دوڑے لگیں، تو وہ کیا واقعہ رپورٹ کر رہے ہیں، ذرا یہ دیکھتے ہیں۔ علی وہاں پر مصطفیٰ کمال صاحب جب گئے، بڑے محترم ہیں، وزیر ہے، وفاقی وزیر، تو جب گئے تو ایک تو فلائٹ لے کے گئے تھے تو ان کو پسینہ آ گیا، اور وہاں پر جو اسٹاف کی دوڑیں لگیں ٹیشو پیپر ڈھونڈنے کے لیے کہ صاحب کو پسینہ آ گیا۔ میں حیران پریشان کہ لوگ ادھر بھاگ رہے ہیں، کلاسیں ہو رہی ہیں، خواتین بھاگ رہی ہیں، مرد بھاگ رہے ہیں کہ جی صاحب کے لیے ٹیشو چاہیے، وہ ٹیشو کیوں نہیں لے کے آ رہے؟ اللہ اکبر۔ That was the priority that I saw there at the PIMS hospital جو کہ پاکستان میں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے 2 بڑے ہسپتالوں میں سے ہے، اور والدین کو کیا، ان کے آنسو پہنچنے کے لیے ان کو وہاں پر کھڑا رہنے کی اجازت تک بھی نہیں دی گئی۔ تو ستی صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہاں پر پیمز ہاسپٹل میں موجود تھے، کہ جب جناب مصطفیٰ کمال صاحب تشریف لے کے آئے
تو گرمی تھی سنس ان کو پسینہ آ گیا, اور جب ان کو پسینہ آیا تو پھر دوڑیں لگ گئیں لوگوں کی. کس چیز کے لیے؟ کہ مصطفیٰ کمال صاحب کو ٹیشو چاہیے, تو جناب کے لیے ٹیشو ڈھونڈنے کے لیے سب کی دوڑیں لگ گئیں. خواتین بھی بھاگ رہی ہیں, سیکرٹریز بھاگ رہے ہیں, ڈاکٹرز بھاگ رہے ہیں, عملہ بھاگ رہا ہے کہ ٹیشو باکس چاہیے. اور آپ سوچیں کل ہم جب سارا دن یہ خبر رپورٹ کر رہے تھے, ہمیں زمینوں پہ بیٹھی ہوئی خواتین روتی بلک نظر آ رہی تھی گرمی میں پسینے کے اندر, جن کے سی سیکشنز ہوئے ہوئے تھے, ان کے نومولود ان سے لختے جگر پہ چھڑ گئے, وہ زمینوں پہ بیٹھی ہوئی تھی. لیکن جناب جب آئے تو ان کی ٹیشو کے لیے دوڑیں لگ گئیں پھر سب کی. تو یہ پرائرٹیز ہیں. اب آپ اس کے بعد اندازہ لگا لیں کیا کہا جا سکتا ہے. اس وقت ہم بات کریں گے, ہمارے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نیئر بخاری صاحب. اور بخاری صاحب کل ہم نے دیکھا شہر رحمان صاحبہ اور پیپلز پارٹی کا وفد ان میں بھی شامل تھے, انہوں نے وزٹ بھی کیا ہے. تو سب سے پہلے میں انیشلی ریمارکس جاننا چاہوں گی. بہت شکریہ بخاری صاحب بات کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا, آپ نے تو وہاں آنکھوں دیکھا, یہ حال دیکھا کہ وہاں منظر کیا تھا, کیا اسیسمنٹ ہے آپ کی, کیا کوتاہیاں آپ کو لگتی ہیں؟ کیونکہ وزیر اعظم نے کمیٹی تو بنا دی ہے جن میں ذمہ داروں کا تعین ہوگا, سیکرٹری ہیلتھ کو بھی معطل کر دیا ہے. آپ کے خیال میں یہ کافی ہے, یہ تمام تر ایکشن جو لیا گیا ہے؟ شکریہ. گزارش ہے کہ میں نے کل وزٹ کیا. بنیادی بات تو یہ ہے کہ ہمیں بڑا یہ دلخراش واقعہ ہے, ہمیں دکھ ہوا یہ سارے وہاں پہ صورتحال دیکھ کے, اور پھر 14 نومولود جو ہیں وہ جہاں بھگ ہو گئے. اور پھر جس طرح ان کے کیبنٹ کے ممبرز وہاں پہ وزٹ کیا, اور جو ان کا ایٹیچیوڈ ہے وہ آپ نے ابھی بتا دیا میڈیا پہ کہ کس طرح وہ رسپونڈ کر رہے ہیں, تو یہ بڑا غیر ذمہ دارانہ رویہ تھا ان کا. شیورلی مجھے یہ پتا ہے کہ 1984 میں یہ ہاسپٹل جیپنیز گرانٹ کی وجہ سے یہاں بنا تھا. اینڈ آئی اسٹل ریکال کہ میں اس کے انوگریشن میں بھی موجود تھا کہ بینگ اے پریزیڈنٹ آف ڈسٹرکٹ بار اس وقت. تو 84 سے آنورڈ ابھی تک جب پیمز بنا, اور منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب 35 لاکھ کی آبادی ہے, تو میرا سوال ہے کہ ایک زمانے میں یہاں پہ ایک نیشنل اسمبلی کی سیٹ تھی, آج 3 سیٹس ہیں, ہسپتال صرف 2, ایک پولی کلینک اور پیمز ہے. اور 18th امینڈمنٹ کے بعد جو سبجیکٹ ہے ہیلتھ کا یہ ڈیوالو ہو گیا ہے, یہ پروونسز خود مینٹین کرتے ہیں. اور 2011 کے بعد یہ آپریشن جو ہے اس کا ہسپتالوں کا اس کی فنکشننگ, اس کی ایڈمنسٹریشن پروونسز کرتے ہیں. وفاق کے سطح پہ صرف 2 ہاسپٹل ان کے پاس, اور یہ آج تو یہ بھاگ کے گئے ہیں. ان 2 ہسپتالوں میں کتنی دفعہ وزٹ کیا ہے اس منسٹر صاحب نے, کتنی دفعہ ان کو ایگزامن کیا ہے کہ اس میں فیسلٹیز کون سی ہے کون سی نہیں ہے, اس کے بجٹ کے حوالے سے انہوں نے کیا کیا. لیکن یہ تو ضرور دیکھنا چاہیے تھا کہ جہاں پہ 3 کانسٹیچوئنسیز ہو گئی ہیں, ہسپتال وہی 84 سے آنورڈ 2 ہی ہیں, کیوں نہیں آپ نے ہسپتال بڑھائے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے جب یوسف گیلانی پرائم منسٹر تھے, ہم نے NIH میں ایک نیا ہاسپٹل دیا, ہم نے ایک باراکو میں ہاسپٹل دیا, اب وہ فنکشنل نہیں ہے, بند کر دیے گئے. تو میرا یہ سوال ہے, یہ کرمنل نیگلیجنس ہے. اس پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے احتساب کے لیے پیش کیا, ہی شوڈ ہیو ریزائنڈ اٹ. لیکن یہ اپنی منسٹری کو لک آفٹر نہیں کرتے, ان اسپتالوں کو لک آفٹر نہیں کرتے, کراچی اور سندھ کی پالیٹکس میں انوالو رہتے ہیں, وہاں پہ کرٹیسزم کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی یہ اپنی جرت کی بات یہ بھی کہتا ہے کہ جی یہ اپنا ریزگنیشن ٹینڈر کر دیتے کہ جی آئی ٹیک دی رسپانسبلٹی, بجائے رسپانسبلٹی دینے کے یہ جواز پیش کر رہے ہیں. اور لیکن جس صورتحال سے دیکھیں, آپ نے خود بھی دیکھا کہ کوئی نرس, کوئی ڈاکٹر, کوئی امپلائی وہ افیکٹ ہوا اس آگ سے, یا کسی کو بچاتے ہوئے کسی کو ہاتھ جلا ہو, کسی کو کوئی کپڑا جلا ہو. میں تو سلام پیش کرتا ہوں اس خاتون کو, آرمی پبلک اسکول پشاور والی اس ٹیچر کو, کہ جس نے اپنی جان دے دی اور بچوں کو بچاتی رہی. آپ نیئر بخاری صاحب ایک چیز کل ہم نے دیکھی, ظاہر ہے حادثات ہوتے ہیں, سانحات ہوتے ہیں, اور جب وہاں پر متاثرین ہوتے ہیں, متاثرین سے جو ایکسچینج ہوا وفاقی وزیر کا, اس کو لے کے کافی زیادہ غم و غصہ سوشل میڈیا پر پایا جاتا ہے. آپ کے خیال میں جو وہاں پر لوگ تھے ان کی داد رسی ہونی چاہیے تھی, ضرور ہونی چاہیے تھی, لیکن آپ ان کے رویے پہ کچھ کہنا چاہیں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ان سے بے جا سوال کیے گئے؟ کیا سوال پوچھنا وہاں پر صحافیوں کا حق نہیں ہے؟ کیا اگر وہاں پہ متاثرہ فیملی کچھ ان سے گزارشات کرنا چاہ رہی تھی, آپ کے خیال میں اوور آل ہاؤ ڈیڈ ہی ہینڈل دا سچویشن؟ جو عوام کے نمائندے ہوتے ہیں, پہلی بنیادی بات تو ہے کہ ان کے پاس پیشنس ہونا چاہیے, ٹالرنس ہونی چاہیے.
اور پھر اس قسم کا ایشو جب جہاں پہ 14 معصوم بچوں کی جان چلے گی اور ان کے پیرنٹس اور لواحقین، ایک بڑا سوالیہ نشان تھا، اور اس پہ بجائے رسپونڈ کرنے پہ اپنی جسٹیفیکیشن دینے سے اور اگریسو ہونے سے تو آبویسلی لوگ نالاں ہوں گے، اور یہ ایٹیچیوڈ کسی کو بھی پسند نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بلا شبہ پرائم منسٹر نے ایک کمیٹی بنا دی اس کو، میں سمجھتا ہوں کمیٹی از ناٹ سفیشینٹ، یہ کرمنل نیگلیجنس ہے، اور جو کرمنل نیگلیجنس کا ذمہ دار ہو نوکری فارغ کر رہا ہے از ناٹ سفیشینٹ، ان کے خلاف کرمنل پروسیڈنگ ہونی چاہیے تاکہ اس کا ڈیٹرنٹ افیکٹ ہو، تاکہ آنے والے دنوں میں جو افسر شاہی ہے وہ اپنی ذمہ داریاں آئین قانون کے مطابق ان کو نبھائے۔ لیکن یہاں صورتحال یہ دیکھی گئی کہ 2 اسپتال وفاقی حکومت نہیں سنبھال سکی، وفاقی وزارت 2 اسپتال نہیں سنبھال سکتی، اور ان کے جو فنڈز ہیں ان کی یوٹیلائزیشن کا بھی لوگ حساب مانگ رہے ہیں۔ بخاری صاحب لیکن یہاں پر سوال ایک یہ بھی جنم لیتا ہے کہ آپ جو پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، پیپلز پارٹی بھی تو اتحاد میں بیٹھی ہے مرکز کے ساتھ، تو اگر آپ اتحادی ہیں تو ذمہ داری آپ لوگوں پر بھی عائد ہوتی ہے، اور اگر آپ اپوزیشن میں ہیں تو پھر آپ سوال کیوں نہیں اٹھاتے؟ جو کل آپ نے دورہ کیا، جو بریفنگز آپ کو ملی، پہلے کیوں نہیں ہوئی؟ جی نہیں بخاری صاحب، جی آپ نیر بخاری صاحب کی لائن کٹ ہو گئی ہے، ہم دوبارہ ان کی آڈیو ریکارڈ کرنے کی کوشش کریں گے، ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ یہ دیکھیں یہ بہت بڑا سوال ہے کہ جو دورے کل ہوئے یہ پچھلے پورے سال میں کیوں نہیں ہو پائے۔ 22 ارب روپے کا بجٹ، 22 ارب پچھلے 3 سالوں میں پیمز اسپتال کو دیے گئے، اور وہاں پر بیسک سپرنکلرز ہی نہیں موجود تھے، آٹومیٹڈ سپرنکلرز جو ہوتے ہیں، جو آپ کسی بھی 3 سٹار ہوٹل میں بھی جائیں نا وہاں پر بھی نصب ہوتے ہیں، اسموک ڈیٹیکٹرز بھی لگے ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ یہاں پر جب ہم بجٹ سن رہے ہیں 3 سالوں میں 22 ارب کا بجٹ، اس سال بھی جو بجٹ مختص کیا گیا ہے وہ سب کے سامنے، اس کے بعد یہ انتظامات وہاں پر ہونے چاہیے تھے۔ دوسری بات یہ کہ نیر بخاری صاحب سے سوال بھی یہ تھا کہ بھائی اپوزیشن کا ایک رول ہوتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی اس ملک میں جو اپوزیشن ہے ان کی اپنی ایک سیاسی والا مسئلہ الگ ان کا چل رہا ہے، عوامی ایشوز پہ بہت کم آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسمبلی میں ڈیبیٹ ہوتی ہو۔ پیپلز پارٹی اتحادی ہے، سوال تو اٹھا رہی ہے، لیکن کیا انہوں نے یہ سوال اپنی اس حکومت سے پوچھے ہیں جن کے وہ اتحادی ہیں، جن کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں، جن کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے ظاہر ہے وہ بہت سارے مراحل طے کر کے حکومت میں موجود ہے، لیکن کیا یہ وہ ایشوز نہیں ہیں، یہ وہ ڈیبیٹ نہیں ہے جن پر بات ہونی چاہیے، جن پر آل پارٹیز کانفرنس ہونی چاہیے عوامی نوعیت کے معاملات پر، کہ عوام کو ریلیف کیسے دینا ہے، عوام کی سیفٹی کو کیسے یقینی بنانا ہے؟ یہ بہت سارے سوال ہیں جو ہمارے ذہنوں میں، یہ سوال تو ظاہر ہوتے رہیں گے۔ اب ہم بھی انتظار کر رہے ہیں کہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے وزیر اعظم کی جانب سے وہ کیا ہمیں مزید صورتحال بتاتی ہے۔ لیکن پیمز اسپتال میں جو 15 نومولود کی ہلاکت ہوئی ہے، جو جان سے گئے، بڑے بڑے جو ہاسپٹلز ہیں اب ان کی فائر سیفٹی جو الارم سسٹم ہے یا جو پورا ان کا اس پہ حوالے سے جو میجرز دیے گئے ہیں اس پر سوال اٹھ رہے ہیں۔ ریسکیو کام کے مطابق بے نظیر بھٹو اسپتال ہو گیا، ہولی فیملی اسپتال ہو گیا، یہ غیر محفوظ ہیں، جبکہ اسپتال میں فائر سیفٹی کا نظام مکمل طور پر فعال نہیں ہے۔ حکام نے یہ بھی بتایا کہ PKLI یورولوجی اسپتال کا فائر سیفٹی سسٹم بھی غیر فعال ہے، جبکہ دیگر اسپتالوں میں بھی کچھ ایسے ہی سچویشن ہے۔ ریسکیو حکام یہ بھی بتاتے ہیں کہ بیشتر اسپتال میں ایمرجنسی ایگزٹس ہی نہیں ہیں، نہ ہونے کے برابر ہے، اور جہاں موجود ہے وہاں بعض ایگزٹ بند ہیں یا ان پر تالے لگے ہیں۔ اچھا جناب، یہ سچویشن کیا ہے اب ملک بھر کے سرکاری اسپتالوں کی؟ وہاں پر مؤثر فائر سیفٹی مینجمنٹ سسٹم نصب ہے، وہاں پر ایکسٹنگوشرز ہیں، وہاں پر فائر ایگزٹس موجود ہیں کہ نہیں؟ ہم نے اسٹوڈیو سے مدعو کیا ہے فائر سیفٹی ایکسپرٹ کو بھی، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور ملک بھر سے ہمارے نمائندے بھی ہمیں اپڈیٹ کریں گے۔ تو ہمارے پاس سب سے پہلے کراچی سے انور خان ہوں گے، اسلام آباد سے بابر ملک ہوں گے، ہمارے پاس لاہور سے حسن حفیظ ہوں گے، پشاور سے مدیحہ سنبل بھی ہمیں اپڈیٹ کریں گی لائیو آن گراؤنڈ کیا سچویشن ہے ان اسپتالوں کی، کیا فیسلٹیز یہاں پر موجود ہیں اور کن چیزوں میں یہ لیک کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے لاہور کا رخ کریں گے، لاہور سے حسن حفیظ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حسن، بتائیے گا اس وقت آپ کس ہاسپٹل کے باہر موجود ہیں اور یہاں پر کون سی فیسلٹیز موجود ہیں اور کون سی لیک ہو رہی ہیں، خاص طور پر جب ہم فائر سیفٹی مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو؟ اچھا، ہم کراچی کا رخ کر رہے تھے پہلے۔ انور، آپ بتائیے گا کہ آپ کون سے ہاسپٹل کے باہر موجود ہیں اور فائر سیفٹی مینجمنٹ کا کیا سسٹم یہاں پر نصب ہے یا نہیں؟ دیکھیں، اس وقت میں پاکستان کے سب سے بڑے سرکاری اسپتال جناب پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر میں موجود ہوں، اور اگر ہم جناب پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر کی بات کریں گے تو صورتحال بڑی الارمنگ یہ ہے کہ 2017 سے یہاں پر کوئی فائر ڈرل سسٹم کا انعقاد نہیں کیا گیا۔ آخری مرتبہ ڈاکٹر CB جمالی کے دور کے اندر یہاں پر فائر ڈرل کا سسٹم کا انعقاد کیا گیا تھا۔
कसीरुल मंजिला इमारतें यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर एक कसीरुल मंजिला इमारत है, वो है ओटी कम्प्लेक्स। ओटी कम्प्लेक्स के अंदर अलबत्ता दाखिली और खारजी रास्ते मौजूद हैं, ताहम अल-आरम सिस्टम पाकिस्तान के सबसे बड़े अस्पताल के अंदर भी मौजूद नहीं है। यहाँ हमारी बात हुई थी जॉइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से, तो उनका कहना यह था कि वो आज महकमा सेहत हुकूमत सिंध को खत लिखेंगे और खत लिखने के बाद यहाँ ड्रिल के इंतजाम करेंगे। हेल्थ केयर कमीशन की भी जिम्मेदारी बनती है। हेल्थ केयर कमीशन मुतादिद मरतबा जिला अस्पताल का ही मुआयना कर चुका है और वो गाइडलाइन फराहम कर चुका है। ताहम अगर मजमूई तौर पर बात करेंगे तो हर वार्ड के अंदर एक एक्सट्रीगेशन रूम मौजूद है, आलात मौजूद हैं। ताहम मजमूई तौर पर अगर बात करेंगे तो यहाँ पर ना शटडाउन का सिस्टम है, ना यहाँ पर वो इनका अपना फायर ब्रिगेड सिस्टम भी मौजूद नहीं है। अगर हम इसके बाद बात करें NICH की कौमी इदारा सेहत अतफाल, 6 मंजिला ये इमारत है। इसके दाखिली और खारजी रास्तों के अंदर पहली मंजिल से लेकर 6ठी मंजिल तक कोई भी एग्जिट मौजूद नहीं है। अलबत्ता सीढ़ियों को बहुत ही माइनर सी सीढ़ियाँ, छोटी सी सीढ़ियाँ उनको अनवर, ये रकबे के हिसाब से भी बहुत बड़ा अस्पताल है, इंतजामी मामलात के वाले से अगर हम बात करें तो भी ये बहुत बड़ा अस्पताल है। क्या यहाँ पर इस अस्पताल में हर फ्लोर पे स्मोक डिटेक्टर्स मौजूद हैं, ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर्स यहाँ पर मौजूद हैं हर रूम के अंदर, और यहाँ पर क्या हाइड्रेंट्स हर फ्लोर पर मौजूद हैं कि नहीं? देखिए, हाइड्रेल हर फ्लोर के ऊपर मौजूद नहीं है। यहाँ पे अलार्म सिस्टम मौजूद नहीं है। अलबत्ता कुछ आपको आग बुझाने वाले आलात, कुछ सिलेंडर आपको नज़र आ जाएंगे और ख़ासतौर पे पिंच के होने वाले वाक़े के बाद सुबह सिंध के सरकारी अस्पतालों के अंदर रात गए हंगामी सूरत हाल की बुनियादों के ऊपर कुछ चीज़ें हमें नज़र आई। अगर हम मजमूई तौर पर बात करेंगे, जो एक हेल्थ एंड सेफ्टी का जो प्रोसीजर होता है, जिसके अंदर वाज़ेह तौर पर गाइडलाइन होती है। हमारी यहाँ डॉक्टरों से बात हुई NICH के अंदर, वो तो डॉक्टर्स ये कहते हैं कि हमें खुद नहीं पता कि हंगामी अखराज के रास्ते कौन से हैं। अगर किसी हंगामी सूरत हाल के अंदर हम निकलते तो क्या सूरत हाल होगी। 1.5 माह कबल जो है वो आग लगी थी यूनिट 1 NICH के अंदर। अलबत्ता कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था, अलबत्ता यूनिट 1 मुकम्मल तौर पर जल गया था। अगर हम बात करें अब्बासी शहीद अस्पताल की, तो अब्बासी शहीद अस्पताल के अंदर तो आज तक किसी भी किस्म की कोई ड्रिल नहीं हुई। 13 जो ऐसे मुख्तलिफ वार्ड के अंदर सिलेंडर या चीज़ें आपको मौजूद नजर आएंगी। अलबत्ता मजबूत तौर पर अब्बासी शहीद अस्पताल की भी सूरत हाल यही है कि 500 से ज़ायद मरीजों का वो बेडेड अस्पताल है। इसकी इमरजेंसी के अंदर रोज़ाना 1000 से ज़ायद अफराद आते हैं। ताहम अगर सिविल अस्पताल की बात करें, सिविल अस्पताल की भी यही सूरत हाल है। कसीरुल मंजिला इमारतें हैं, इंतहाई पेचीदा सीढ़ियों के रास्तों के ज़रिए मुतवालिद रास्ते बनाए गए हैं। अगर मजबूरी तौर पर हम बात करेंगे तो सूबा सिंध और कराची के जो सरकारी अस्पताल हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी के जो प्रोसीजर है, फायर एग्जिट यहाँ पर मौजूद है प्रॉपर जो होने चाहिए इन बिल्डिंग्स में। इन बिल्डिंग के अंदर प्रॉपर फायर एग्जिट मौजूद नहीं है, ना ही उन रास्तों की निशानदेही की गई है। बाकी जो हमारे नुमाइंदगान हैं, मेरी गुजारिश है साथ ही रहिएगा। और जाहिर है हम तो एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि एक्सपर्ट ओपिनियन इस पर ज़रूर हासिल करें। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं फायर सेफ्टी एक्सपर्ट तारिक मुनीर साहब, उनसे जानना चाहेंगे। थैंक यू सो मच तारिक साहब, बहुत शुक्रिया। अभी हम जिना सिर्फ हमने कराची के ही हॉस्पिटल पे फोकस किया है, बाकी भी हमारे नुमाइंदगान से हम फर्दन जानेंगे। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि SOPs क्या हैं, फायर सेफ्टी सिस्टम हॉस्पिटल्स के लिए क्या है। सिविल अस्पताल, जिना अस्पताल की कंडीशन आपने सुन ली कि वहाँ पर फायर एग्जिट नहीं है, वहाँ पर स्प्रिंकल्स नहीं है, हर फ्लोर पर हाइड्रेंट्स नहीं है। तो ये क्या किस तरफ इशारा करते हैं, आपकी रिकमेंडेशन क्या है? जो आपने कहा किस तरफ इशारा करते हैं, तो आपने जो ब्रीफ लिया है वही सबसे बड़ा इशारा है और वही हकीकत है कि इन जनरल हमारे हॉस्पिटल्स में दूसरी दीगर इमारतों की तरह फायर सेफ्टी के इंतजामात उस तरह नहीं है जो कि होने चाहिए। अभी आप फरमा रही थी कि 22 अरब रुपए, तो जब फंड की बात होती है तो किसी भी इदारे के लिए कहा जाता है कि कोई भी इदारा क्यों बनता है, प्रोडक्शन कोई ना कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहा होता है या कुछ सर्विस दे रहा होता है। तो जितनी इम्पोर्टेंट प्रोडक्शन है और जितनी इम्पोर्टेंट वो सर्विस है, उतनी ही इम्पोर्टेंट फायर प्रोटेक्शन है, क्योंकि वो फायर जो है उस प्रोडक्शन को, उस सर्विस को चंद ही मिनटों में ख़त्म कर सकती है। तो दुनिया भर में तो तवज्जो दी जाती है इन चीज़ों पर, लेकिन हम 50 साल नहीं शायद 100 साल पीछे। अच्छा तारिक साहब, अच्छा जो इंतजामात होने चाहिए वो मैं उस पर अर्ज़ कर दूँ कि बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान एक डॉक्यूमेंट है जिसमें लिखा है, उसका 14.4.4 जो सेक्शन है उसमें जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो एमरजेंसी एग्जिट्स की है। अच्छा, एमरजेंसी एग्जिट कम से कम 2 होने चाहिए। अच्छा, हॉस्पिटल में सिर्फ ये 2 एग्जिट से काम नहीं चलता है। हॉस्पिटल में पेशेंट होते हैं, बेड रिडन होते हैं और उनको आप सीढ़ी से लेके नहीं जा सकते। वहाँ पे रैंप होने चाहिए हर फ्लोर से, जो कि बेड को उस पे रेड के ले जाया जा सके। अच्छा, उसके अलावा हॉस्पिटल्स में एक और होता है कि जो 280 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा जो भी एरिया होता है जहाँ पेशेंट बेड रिडन है, उनमें क्योंकि बहुत जल्द मुमकिन नहीं होता है कि सारे पेशेंट्स को आप बाहर ले जाओ, नीचे ले जाओ,
तो वहाँ रिलोकेशनिंग एरियाज़ बनाते हैं कि अगर ये पूरा एरिया है तो बीच में स्मोक बैरियर देते हैं, और स्मोक बैरियर की वजह से ये होता है कि अगर इस तरफ आग लगी है बिल्डिंग में, कभी पूरी बिल्डिंग में आग नहीं लगी, इस हिस्से में आग लगी है तो उन पेशेंट्स को दूसरे हिस्से में ले जाया जाए और वहाँ पे उनको स्मोक से बचाया जाए। अच्छा, इसके अलावा जो ट्रेनिंग है उनकी, मैं भी सिर्फ किसी स्प्रिंकलर की, किसी स्मोक डिटेक्टर की, किसी बेसिक यानी जो इमरजेंसी एग्जिट्स की बात कर रहा हूँ, तो वो ये मौजूद होनी चाहिए। अच्छा, फिर ट्रेनिंग होनी चाहिए। ट्रेनिंग में वार्ड बॉयज़ की ट्रेनिंग होनी चाहिए, नर्सेज की ट्रेनिंग होनी चाहिए, डॉक्टर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए, SOPs होने चाहिए। हॉस्पिटल के SOPs में ये नहीं कहते हैं पब्लिक एड्रेस सिस्टम पे कि आग लग गई है, वहाँ कोडेड अनाउंसमेंट होते हैं कि कोड ग्रीन इवैक्यूएशन, कोड रेड फायर। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ। तारिक साहब, इशू ये है कि अब ये बिल्डिंग्स जो हैं ये पुरानी बनी हुई हैं और ये कसीर मंजिला बिल्डिंग्स हैं। हम जानना आपसे चाह रहे हैं कि अब अगर इनके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर चीज़ें नहीं बनी, फॉर एग्जांपल फायर एग्जिट्स नहीं बने हुए, तो ऑल्टरनेट क्या है, क्या किया जा सकता है? और मैं यहाँ पे जो होता है ना शॉर्ट सर्किट हो गया, वायरिंग भी बहुत पुरानी यहाँ की, वायरिंग भी बहुत पुरानी है। तो जो किया जा सकता है सर ये कि अब जैसे अगर 10वीं मंजिल पे OT है, 12वीं मंजिल पे ICU है, दिस इज फन, व्हाट इज दिस हैपनिंग, कि वहाँ कोई इमरजेंसी एग्जिट लोगों को नीचे ला, तो कम से कम ये तो किया जा सकता है कि जो ऐसे पेशेंट्स हैं, बेड रिडन हैं, जिन्हें ऊपर से नीचे नहीं लाया जा सकता है, उनको नीचे के फ्लोर्स पे रखा जाए। अच्छा, फिर ये है कि जब पेशेंट्स को मूव करते हैं तो किसी को ऑक्सीजन लगी हुई, किसी को दूसरी नलकी लगी हुई, किसी को तारें लगी हुई हैं, तो उनके लिए SOP, जैसे जब पेशेंट्स को लेके निकलते हैं तो उनके लिए एम्बू बैग होता है कि हर जो अच्छे, मैंने चंद बड़े हॉस्पिटल्स के साथ काम किया जो कि इस्लामाबाद में भी एक हॉस्पिटल है, तो आइडियल सिस्टम्स हैं वो, उनके पास अगर ये वार्ड है यहाँ पे 8 पेशेंट हैं तो इन्होंने 12 यहाँ पे एम्बू बैग्स रखे हुए हैं कि हमें अगर ले जाना पड़े तो हम इनको यहाँ लगा देंगे। अच्छा, फिर जो उनको उतारना होता है तो सीढ़ी से तो उसे नहीं उतार सकते ना, व्हील चेयर पर, तो उनके लिए स्पेशल व्हील चेयर्स होती हैं जो कि इवैक चेयर कहते हैं, और उनको आप सीढ़ी से लेके उतर सकते हैं। अच्छा, SOP की जिस तरह आपने फरमाया, तो SOP ये होता है कि जो एबल बॉडीड पेशेंट्स हैं या एबल बॉडीड लोग हैं, नॉर्मली ये होता है कि जी इनको रोक दो, पहले उनको उतारो, नहीं, पहले एबल बॉडीड को उतारते हैं ताकि वो मेन हल्ला निकल जाए, फिर उनको साइड में रखते हैं और उन पेशेंट्स को लेके जाते हैं। बिल्कुल, ये पूरे प्रोटोकॉल्स हैं, इस पर बात भी करेंगे। रावलपिंडी चलते हैं, हमारे नुमाइंदे बाबर मलिक हमारे साथ हैं। बाबर, ज़ाहिर है ये जो हादसा पेश आया है इसके बाद अब बहुत सारे सवाल हैं। तमाम जो हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर क्या सेफ्टी सिस्टम है, फायर सेफ्टी सिस्टम क्या है, इस पर सवाल है। ज़रा आप हमें कंडीशंस बताइएगा, क्या वहाँ पर तमाम तर जो चीज़ें होनी चाहिए, स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म्स, स्प्रिंकलर्स, फायर एक्सटिंग्विशर, ये इंटैक्ट हैं, वहाँ पर मौजूद हैं मतलूबा तादाद में? देखिए, गुज़िश्ता रोज़ जो पिंस में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ तो पंजाब हुकूमत की जानिब से एक डायरेक्शन चेक आई कि तमाम सरकारी अस्पतालों, रावलपिंडी का नहीं खाली मामला, मुल्तान है, लाहौर है, पूरे पंजाब के सरकारी अस्पतालों का रिव्यू किया गया, चेक किया गया। शहरी दिफा और रेस्क्यू 1112 के माहिरीन ने विज़िट किया। कुछ हॉस्पिटल्स की अपनी भी लेटर्स लिखे गए थे कि हमारे पास फ़लाँ चीज़ें मैसर नहीं हैं। तो खाली रावलपिंडी का नहीं, पंजाब भर के सरकारी अस्पतालों में सूरत हाल ये थी। तो यहाँ पे जो रावलपिंडी में बड़े हॉस्पिटल हैं, होली फैमिली हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है, बेनज़ीर भुट्टो, RAC, और फिर रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी। ये RAC और यूरोलॉजी ये तो नई बिल्डिंगें, इसमें तो सिस्टम है। और यहाँ पे जो बेसिक चीज़ें नोट करने वाली हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में ये कहा गया कि यहाँ पे एग्जिट नहीं थे, लेकिन यहाँ पे एमरजेंसी की, फायर पेड्स की भी और एमरजेंसी की इंटर और एग्जिट दोनों मौजूद हैं। हाइड्रिल सिस्टम जो जदीद तो नहीं है लेकिन पुराना है, फाल है, वो लगा हुआ है। यहाँ पे आग बुझाने के आलात लगे हुए हैं, एमरजेंसी जाने के रास्तों के बाकायदा बोर्ड्स, निशानात लगे हुए हैं। फिर रेस्क्यू 1112 ना सिर्फ यहाँ पे बल्कि इन तीनों चारों अस्पताल के अमले को, पैरामेडिकल स्टाफ को हफ्ते में एक बार ज़रूर ट्रेनिंग करवाने आता है। फिर इनको एक सर्टिफिकेट जारी किया जाता है कि आपने तमाम जो जितने भी बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल का अगर जिक्र करें तो वहाँ पे हाइड्रल सिस्टम नहीं है, लेकिन आग बुझाने वाला और सेफ्टी अलार्म सिस्टम वहाँ भी मौजूद है, होली फैमिली में भी मौजूद है। तो जदीद टेक्नोलॉजी यहाँ पे ना सिर्फ रावलपिंडी बल्कि पंजाब के अस्पतालों में जदीद जो टेक्नोलॉजी जिसका जिक्र कर रहे हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट, उसके लिए तो बहुत बड़े फंड चाहिए होंगे, ना सिर्फ रावलपिंडी बल्कि पंजाब के बड़े अस्पतालों में। तो वो तो नहीं है, लेकिन जो सिस्टम मौजूद हैं, अमले की बाकायदा ट्रेनिंग भी करवाई जाती है। यहाँ पे तमाम सिस्टम जो आग बुझाने वाले हैं वो भी मौजूद हैं।
پیڈز وارڈز کا میں نے ذکر وزٹ کیا ہے, ہولی فیملی اسپتال کا بھی اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کے بھی. ابھی میرے ہوتے ہوئے کمشنر راولپنڈی جو ہے عثمان غنی نے یہاں پہ وزٹ کیا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کا. تو معاملہ یہ ہے کہ جدید ترین سسٹم کی ضرورت ہے. ہائیڈرنٹ سسٹم واسا کے ساتھ مل کے جن اسپتالوں میں نہیں ہے پانی کا, وہاں پہ کیا واٹر سورسز ہیں؟ تو بہت سارے سوالات نہ صرف اٹھتے ہیں, لیکن جو موجودہ سسٹم یہاں پہ نصب کیے گئے ہیں اس کی باقاعدہ طور پر شہری دفاع اور ریسکیو 1112 کا جو عملہ ہے, ماہرین ہے, وہ ری وزٹ بھی کرتے ہیں اور گائے بگائے ہفتے میں اس سسٹم کو چیک بھی کرتے ہیں. سوال بابر یہ جنم لیتا ہے کہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال پنڈی, وہاں پر خاطر خواہ اقدامات پھر بھی موجود ہیں, وہاں پر ڈرلز بھی ہو رہی ہیں, وہاں پر الارمز بھی نصب ہیں, وہاں پر ہائیڈرنٹس بھی موجود ہیں, اور یہ اسپتال پمز اسپتال سے تقریباً 30-35 منٹ دور ہوگا. اگر وہاں پر ہو سکتا ہے تو پمز اسپتال میں کیوں نہیں ڈرلز کروائی گئیں, کیوں فائر ایگزٹس وہاں پر موجود ہیں, تالے کیوں لگے ہوئے تھے؟ بہت سوالات ہیں. ہم لاہور کا رخ کر لیتے ہیں, لاہور سے حسن حفیظ ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسن, آپ بتائیے گا کون سے اسپتال کے باہر موجود ہیں اور یہاں پر فائر سیفٹی مینجمنٹ کے حوالے سے کیا انتظامات کیے گئے ہیں؟ دیکھیں, اس وقت میں لاہور کے جناح ہاسپٹل میں موجود ہوں, اور یہاں پر جو اگر بات کی جائے اوور آل سچویشن کی, لاہور کے 5 بڑے ہسپتال ہیں جن میں جناح ہاسپٹل ہے, میو ہاسپٹل ہے, جنرل ہاسپٹل ہے, سر گنگا رام ہاسپٹل ہے اور سروسز ہسپتال ہے. یہ وہ ہسپتال ہے جہاں پر پورے پنجاب کی عوام آتی ہے, اور چھٹا جو ہے وہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی, اور وہ 7واں جو ہے وہ ابھی جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی جو ابھی ریسنٹ اس کی اناگوریشن کیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب صاحبہ نے. پوائنٹ از دس کہ جب بھی ہمارا المیہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے یا سانحہ ہوتا ہے تو متعلقہ اداروں کو ایکٹیو کر دیا جاتا ہے, ان کی ٹریننگ کی باتیں کی جاتی ہیں, جیسے ابھی سیفٹی کے حوالے سے باتیں کی گئی, یہ ہونا چاہیے, ایسے ہونا چاہیے اور ویسے ہونا چاہیے. لیکن ود پیسیج آف ٹائم وقت گزر جاتا ہے تو پھر وہ انٹینسٹی نہیں رہتی ہے, اور وہ پھر اسی طرح ہی چیزیں پیچھے کی پیچھے رہ جاتی ہیں. افسوسناک ثانیہ جو گزشتہ روز پمس میں بعد یہاں پہ کویسچن یہ ہے کہ ہسپتالوں میں ایگزٹ پوائنٹس بھی دیے گئے ہیں, ہسپتالوں میں فائر الارم سسٹم تو نصب ہیں, لیکن وہ جدید تقاضوں کے مطابق اپ گریڈڈ نہیں کیے گئے ہیں. جو پہلے جو جدید حکمت عملی کے مطابق اپ گریڈڈ نہیں کیے گئے ہیں. یہاں پر سٹاف کی ٹریننگ کا کوئی سیشن موجود نہیں ہے. ٹریننگ کی آپ نے بات کی حسن, کیا ایم ایس آفس جو ہے ان کے پاس کوئی ریکارڈ ہوتا ہے کہ کب کب سیفٹی ڈرلز یہاں پر کرائی گئی ہیں؟ میں اوور آل کسی ایک ہاسپٹل کی بات نہیں کری, اوور آل ہاسپٹلس کی بات کی. ان کے پاس کوئی ایسا ریکارڈ ہوتا ہے جس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ کب کب ڈرلز کرائی گئی ہیں؟ ظاہر قائمہ کمیٹی یا کوئی منسٹری ان سے ریکارڈ طلب کر سکتی ہے. صدف بڑا اہم سوال ہے. ہسپتالوں میں ایک ڈپارٹمنٹ ہے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ. انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں سب انجینئر اور انجینئر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہسپتالوں میں تمام وائرنگ, ہسپتال میں جو سسٹم لگایا گیا الیکٹرک, اس کا ریکارڈ ان کے پاس موجود ہوتا ہے. اس ریکارڈ کی پیش نظر وزیر اس کے ساتھ سیکرٹری صحت پنجاب عظمت محمود نے ہنگامی میٹنگ ابھی 11 بجے طلب کر لی ہے, جس میں تمام ایم ایس ایس کو بلایا گیا ہے, ان سے ریکارڈ طلب کیا گیا ہے, اور یہ آج فیصلہ کیا گیا ہے کہ پنجاب کے ہسپتالوں میں الیکٹرک اینڈ فائر آڈٹ کروایا جائے گا. اور یہ فیصلہ کیا گیا گزشتہ 2 سے 3 سالوں کے دوران یا 5 سالوں کے دوران یہ آڈٹ کیا جائے گا. اس آڈٹ کے دوران جو وائرنگ ہوئی ہوئی ہے ہاسپٹل میں وہ وائرنگ کس نوعیت کی ہوئی ہوئی ہے, اور وہاں پر جو وائرنگ کا سسٹم ہے یہ ہونا چاہیے, لیکن کاش کہ یہ پہلے کیا جاتا. خود ہی آپ کے الفاظ کے جب سانحہ اور حادثہ ہو جاتا ہے تو پھر دوڑیں لگ جاتی ہیں, لیکن یہ تو ہمارا سسٹم ہونا چاہیے, یہ تو ہماری یہاں ریگولیرٹی میں یہ کام ہونا چاہیے, ریگولر بیسس پر یہ کام ہونا چاہیے, تو پھر اس طرح کے حادثے موجود ہیں. لیڈی ریڈنگ اسپتال سے وہاں سے جانیں گے کہ وہ پشاور سے ہمیں کیا صورتحال بتائیں گے. مدیہ بتائیے گا, ظاہر ہے ہم تمام تر بڑے شہروں سے جاننا چاہ رہے ہیں صورتحال کیا ہے, پشاور کے ہسپتال میں کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل, اس وقت ہم پشاور کے سب سے بڑے لیڈی ریڈنگ ہسپتال میں موجود ہیں. جب کل یہ دلخراش واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کی ہدایت پر تمام ہسپتالوں کو ہدایت جاری کر دی گئی کہ وہ اپنے سیکیورٹی سیفٹی جو انتظامات ہے اس کا اثر نو جائزہ لیں. تو جو پشاور کے جو باقی 2 بڑے ہسپتال ہیں جس میں حیات آباد میڈیکل کمپلیکس اور KTH شامل ہے, تو حیات آباد میڈیکل کمپلیکس کے ڈائریکٹر ڈاکٹر گلزار احمد کے مطابق انہوں نے ایک بار پھر سے ہسپتال میں سیکیورٹی اینڈ فائر سیفٹی جو
सिस्टम है उसका जायज़ा लेने के लिए हिदायत जारी की है। और इसके साथ साथ उनका ये कहना था कि जहाँ पर हसास बरकी वायरिंग और आलात नस्ब किए गए हैं उनको मज़ीद मौसर बनाने के लिए अहकाम जारी किए गए कि उनकी सेफ्टी चेक की जाए। इसके साथ साथ अगर हम खैबर टीचिंग अस्पताल और पेशावर के लेडी रीडिंग अस्पताल की बात करें तो यहाँ के तर्जुमान के मुताबिक रेस्क्यू 1112 के अमले के साथ इनकी जो है मुफाहमती यादाश्त के तहत अच्छा, मुझे मदीहा ये बताइएगा कि लेडी रीडिंग अस्पताल में क्या फायर एग्जिट्स मौजूद हैं, जिनको मतलब हंगामी रास्ते यहाँ पर मौजूद हैं, और क्या यहाँ पर फायर हाइड्रेंट्स मौजूद हैं, आग बुझाने के आलात हर कमरे में हैं? जी बिल्कुल, जो ब्लॉक हमने विजिट किया है जिसमें लेडी रीडिंग अस्पताल का न्यू ब्लॉक है, कार्डियोलॉजी ब्लॉक है, और उसके साथ साथ जितने हसास ब्लॉक्स हैं वहाँ पर जो है हंगामी इखराज मौजूद है, फायर सेफ्टी अलार्म सिस्टम यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ साथ यहाँ के तर्जुमान के मुताबिक जो है आग बुझाने वाले आलात मौजूद है, और इसके साथ साथ पानी का जो निकासियाब का जो सिस्टम है वो भी यहाँ पर मौसर अंदाज से जो है वो नस्ब किया गया है। अब से कुछ देर कबल जो है तर्जुमान LRH के मुताबिक ये बताया गया था कि पहले भी कार्डियोलॉजी में इस तरह की इमरजेंसी एक पेश आई थी जिसमें आग लग गई थी, लेकिन किसी को पता भी नहीं चला और अमला इतना तरबियत याफ्ता था कि उन्होंने इस पर काबू पा लिया और कोई भी जो है जानी और माली नुकसान पेश नहीं आया। तो LRH और KTH के जो अमला है उसको जो है रेस्क्यू 1112 के तहत जो यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, इनको सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं, और खैबर टीचिंग अस्पताल के तर्जुमान के मुताबिक वहाँ पे हर शिफ्ट के लिए जो इमरजेंसी रिस्पांस यूनिट है वो कायम किया गया है, वो मौजूद होता है। ठीक है मदिया, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मौजूद थे हसन हफीज, हमारे साथ अनवर खान मौजूद थे, और बाबर मलिक, आप चारों का बहुत शुक्रिया। ओवरऑल हमने सिचुएशन जानने की कोशिश की। तारिक साहब हमारे साथ मौजूद है। तारिक साहब, एक सवाल जो सबके जहनों में है वो ये कि क्या इतना ही कम टाइम लगता है? मैं कल के हादसे की बात कर रही हूँ, क्योंकि हमें ये बताया गया क्योंकि वहाँ पे बच्चों को ऑक्सीजन भी लगी हुई थी, तो ऑक्सीजन इनफ्लेमेबल होती है, तो विद इन सेकेंड्स वो बिल्कुल, आप अगर उस रूम का मंजर देखें ऐसे लग रहा है वो जलकर राख हो गया है। तो क्या इतना कम टाइम में इतनी आग फैल जाती है? ऐसे होता है कि इस वक्त जो हवा में ऑक्सीजन हमारे पास मौजूद है वो 21% होती है, तकरीबन 20.94। अच्छा, अब जहाँ पे ऑक्सीजन के ट्यूबिंग्स हैं और जहाँ इंक्यूबेटर्स में भी ऑक्सीजन जा रही है और वो ऑक्सीजन सिलेंडर से आ रही है और वो 100% ऑक्सीजन है, तो इसको हम जो ये सिनेरियो है इसको हम कहते हैं ऑक्सीजन एनरिच्ड एनवायरनमेंट। ऑक्सीजन एनरिच एनवायरनमेंट में आग इसी तरह बहुत तेजी से फैल जाती है। इससे जुड़ा एक सवाल, ऑक्सीजन एनरिच एनवायरनमेंट के फिर सेफ्टी मेजर्स अलग हो? यस, वो क्या होने चाहिए? अब जैसे ऑक्सीजन एनरिच एनवायरनमेंट में एक तो फिक्स, जैसे हम बात कर रहे हैं स्मोक डिटेक्टर स्मोक को ढूंढ लेता है, ऑक्सीजन के डिटेक्टर्स लगे हुए होते हैं, O2 डिटेक्टर्स, वो दीवारों पे भी लगे हुए होते हैं, वार्ड्स में भी होते हैं, कॉरिडोर्स में भी होते हैं, और जो अमला है, मैं एक बड़े हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद के ही, वहाँ अमले के पास जेब में भी रखे हुए होते हैं कि जब वो घूम रहे होते हैं तो वो रैंडम भी जगहों पे जहाँ पे ऑक्सीजन यूज़ हो रही है वहाँ पे ऑक्सीजन चेक कर रहे होते हैं, लीक भी ना हो रही, कि लीक ना हो रही। दैट इज़ द पॉइंट। तो ये हमारे हॉस्पिटल में ये चीज़ें नहीं हैं, माँ सिवाय चंद हॉस्पिटल्स के। ऑक्सीजन लीक नहीं हो रही तो कितने चांसेस हैं कि आग लग भी जाए तो भी वो ऑक्सीजन उसको मजीद बढ़ाएगी? नहीं बढ़ाएगी नहीं, ये फिर चांसेस कम होते हैं। लेकिन आजकल एक और एयर कंडीशनिंग, मैं 100% श्योर नहीं कि यहाँ हुई होगी, या जो एयर कंडीशनर का आउटर होता है वहाँ ज़्यादा हैज़र्ड होता है, और R32 एक गैस है जो कि एयर कंडीशनर्स में अब यूज़ हो रही है और जो कि उसको आग पकड़ लेती है और वो फट जाती है, और उसमें कई, इससे मैंने पूरा HVAC के साथ एक्सप्लोरेशन भी की थी, तो वो एकदम, लेकिन वो जो ज़्यादातर हादसा होते हैं वो मेंटेनेंस के दौरान होते हैं, अंदर इसके इम्कानात कम होते हैं, लेकिन इस गैस की बिना पे भी बहुत तेज़ी से आग फैल जाती है। अब इसमें यह है कि यहाँ ये हुआ या नहीं हुआ, इस वक्त हम बैठ के नहीं कह सकते, वो पूरा एक इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है कि उसको विज़िट किया जाए, वीडियोस देखी जाएँ, कौन सी गैस यूज़ हो रही है, कि अंदर आने के इम्कान, तो फिर आप कुछ बात साहब, कल जो वाक़या पेश आया पिम्स में, जानना मैं आपसे चाह रहा हूँ, जनरली इस सिचुएशन के अंदर, ऐसे केस के अंदर, अगर इक्विपमेंट जो रिक्वायर्ड है वो मौजूद हो, अमला ट्रेंड हो, तो क्या काबू पाया जा सकता था इस आग पे? 99.99% काबू पाया जा सकता था। आपने कहा इक्विपमेंट मौजूद हो और अमला ट्रेंड हो। देखें, इक्विपमेंट क्या मौजूद हो, सबसे पहले आग की ज़रूरत होती है कि उसको डिटेक्ट कर लिया जाए। जितना जल्दी, अगर जो धुआं होता है ना, हम इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये जैसे ही छत पे जाएगा, स्मोक डिटेक्टर लगाया, वो टांटा भूल जाएगा, फ़ौरन वो आग पकड़ में आ जाएगी। अच्छा, इसके साथ बाज़ जगह जहाँ पे कि और ख़तरा है, फ्लेम हो सकते हैं, वहाँ फ्लेम डिटेक्टर्स लगाते हैं, अब अगर किचन है वहाँ पे हीट डिटेक्टर्स लगाते हैं, क्योंकि स्मोक तो हर वक्त होता है। तो
تو ڈیٹیکٹرز یقیناً ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں. ارلی ڈیٹیکشن مینس ارلی پروٹیکشن. اب ہم اس کو پروٹیکٹ کیسے کریں گے؟ پروٹیکٹ کے لیے جو فرسٹ لائن آف ڈیفینس ہے, پہلی دفاعی لائن, وہ پورٹیبل فائر ایکسٹنگشر ہوتا ہے. اچھا, پورٹیبل فائر ایکسٹنگشر میں صحیح کہوں کہ جیسے ہم لوگ بچپن میں کہانی سنتے تھے کہ جی بوتل کا ڈھکنا کھولا جن نکلا, کیا حکم ہے میرا آگ. تو اس چھوٹی سے 1.5 فٹ کی لال بوتل میں واقعی جن بند ہے اور یہ آگ کو کھا جاتا ہے. پرووائڈیڈ یہ ایکسٹنگشر ہم نے صحیح والا خریدا ہے, بہت سستا والا نہیں, درمیانہ اگر ہم لے لیں, اور اس کی مینٹیننس ہو رہی ہے. مینٹیننس میں ایک کام یہ ہے کہ منتھلی چیک وہ ہمارے اپنے ذمے ہوتا ہے. اس کی پن ٹھیک گیج گرین رینج میں ہے, کوئی سیفٹی پن لگی ہوئی ہے. سیفٹی پن کے بعد ایک ہوتی سیل, وہ بھی لگی ہوئی ہے. اگر سیل بھی نہیں اس میں لگی ہوئی ہے تو ایکسٹنگشر ہیز فیلڈ دی ٹیسٹ, تو اس کو مینٹیننس کے لیے بھیجنا ہوتا ہے. مینٹیننس ریگولر ہونا ضروری ہے. ایک چیز طارق صاحب بتائیے گا, اب ہمیں ابھی نہیں معلوم, لیکن آپ کے خیال میں جس درجے کی آگ لگی ہے اس کو پھیلنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ جو ہم بات سن رہے ہیں نا, اس میں تو لگ ہی رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں یوں ہوا, دھماکہ ہوا اور ایک دم پھیل گئی. لیکن جو آکسیجن انریچ ہے تو یقیناً یہ سیکنڈز میں پھیل سکتی ہے, سیکنڈز میں پھیل سکتی ہے. کراچی میں بھی NICH میں بھی ایک انکیوبیٹر میں بچے کی جان گئی تھی, یا چند سال پہلے کا واقعہ ہے. تو آگ پھیل سکتی ہے, لیکن ڈیٹیکٹ ہو جائے, پھیلنے کا مطلب نہیں کہ ایک لمحے میں وہ اگر گیس اگر کوئی ایسی لیک ہوئی ہے جو خود آکسیجن خود آگ نہیں لگتی ہے نا, خدا نہ خواستہ پھر تو ایک بڑا دھماکے کی بھی آواز آئے گی نا. جی تو وہ تو اس طرح کا کچھ رپورٹ نہیں ہوا. ہاں, سیلنگ گرنا شروع ہوئی. تو جب اندر لوگ تھے ہی نہیں نا, جو سن رہے ہیں وہ یہ کہ اندر لوگ کوئی اٹینڈنٹ کوئی بھی نہیں تھا. اگر اندر ایک بھی اٹینڈنٹ ہوتا تو وہ 2 بچوں کو تو بغل میں لے کے باہر آ سکتا تھا نا. اس صبح کا وقت تھا, کیا وجہ ہوئی جو انویسٹیگیٹر اینڈ آئی ریڈ سم ویئر کہ باقاعدہ پورے ایک ایپرنز ہوتے ہیں اسٹاف کے پاس جس میں پاکٹس ہوتی ہیں اور ان نوزائیدہ بچوں کو اس میں لے کر باہر نکلا جا سکتا ہے. So there are so many ways to save lives. اور جو ایکوپمنٹ ہے, ابھی تو ہم نے پہلے دفاعی لائن کے بعد فائر ایکسٹنگشر سی, اس کے بعد ہم ہوز ریل ہوتا ہے جو کہ ڈرم پہ لپٹی ہوئی ہوتی ہے اور وہاں پمپ ہوتا ہے, اور اس پمپ سے اس کو کنیکشن. اور ہوز ریل آپ بھی چلا سکتی ہیں, آپ بھی چلا سکتے ہیں تھوڑی سی ٹریننگ پہ. لیکن جو بڑے ہائیڈنٹ ہوتے ہیں وہ ایمرجنسی رسپونڈرز کے لیے ہوتے ہیں, جو 2.5 انچ کی آؤٹ لیٹ ہوتی ہے کہ وہ لوگ آگے چلائیں گے. تو ان کو بھی اچھا ہو ہمارے یہاں یہ رہا ہے جو پریکٹیکلی اسپیکنگ کہ 80 to 85% جگہوں پہ جو ہم نے دیکھی ہیں, شروع میں انویسٹمنٹ ہوئی ہے, سسٹم لگے ہیں, لیکن بعد میں جب وہ الارم بولتا ہے, کیوں بولا ہے بھائی, یہ ڈسٹ پہ بولا ہے, الیکٹریکل فلکچویشن پہ بولا ہے, تو دھوئیں پہ بولا ہے, وہ آخر کو اس کو وہ کہتے ہیں اس کو بند کرو, یہ کیا مذاق لگایا ہوا ہے, تو وہ بند ہو جاتے ہیں. مینٹیننس بھی نہیں کی جاتی. رائٹلی سیڈ. تھینک یو ویری مچ طارق معین صاحب, آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ہمیں ساری ان ڈیپتھ چیزیں سمجھائیں. اور یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے ہمارے یہاں لوگ سیٹ بیلٹ نہیں لگانا چاہتے, لیکن کیونکہ وہ بیپ 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 گاڑی کرتی رہتی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں جی پیچھے سے لا کے سیٹ بیلٹ جو ہے وہ بکل میں لگا دیتے ہیں تاکہ گاڑی بیپ نہ کرے, مگر سیفٹی میجرز وہ پھر بھی نہیں دیتے ہیں. تو ہمارے یہاں بھی سسٹم بنتا ہے مگر اس کی مینٹیننس نہیں ہوتی ہے. کریکٹ. ایک چھوٹی سی بریک پہ جائیں گے, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے دیئر ود اس. چلیں جی, اب ذرا کھیل کے میدان سے کچھ خبریں شامل کر لیتے ہیں. ٹیسٹ سیریز بچانے کا مشن ہے اور آج سے ہوگا کڑا امتحان. پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان سیریز کا دوسرا ٹیسٹ آج سے ہوم آف کرکٹ لارڈز کے تاریخی اسٹیڈیم میں شروع ہوگا. اور قومی ٹیم کے پاس شکست کا آپشن بالکل بھی نہیں ہے. سیریز برابر کرنے کے لیے لارڈز میں لارڈ بن کر دکھانا ہوگا اور اس کے بعد سیریز جیتنے کا آپشن ہوگا. اور اگر دوسرا ٹیسٹ ہار گئے تو سیریز بھی ہاتھ سے نکل جائے گی. تو یہ سچویشن ہے اور اس سچویشن میں بھائی کیا ہوگا, سیریز ہاتھ سے نکل جائے گی. آپ کو پتہ ہے ظاہر ہے جس طرح کا ہم کھیل رہے ہیں, اور کپتان بابر اعظم کہتے ہیں جی میچ اور پوری سیریز دستیاب ہے, لارڈز میں ٹیم کی قیادت کرنا اعزاز ہوگا. اب رضوان نئی سینئر کھلاڑیوں کو ذمہ داری لینی ہوگی. تو یہ تمام تو صورتحال ہے. شاہد ہاشمی ہمارے ساتھ موجود ہے, نمائندہ خصوصی برائے کھیل. شاہد صاحب بہت شکریہ. اب شاہینوں کے لیے تو ہر ہی کھیل کڑا امتحان بن جاتا ہے. آج سے سیریز برابر کرو کا مشن ہوگا. اب تبدیلیوں کا کیا امکان ہے یہ ذرا بتا دیجیے گا, اور کس طریقے سے اسٹریٹجی جو ہے وہ پلان ہونی چاہیے پھر؟ دیکھیں کوشش اسٹریٹجی تو یہی ہونی چاہیے کہ جیتیں. اس ٹیسٹ میچ کے 5 دنوں میں بارش کا امکان ہے لندن میں, تو آنا جانا لگا رہے گا. بیٹنگ کریں گے, پھر بارش ہوگی, پھر جائیں گے, اسی طرح بالنگ میں ہوگا. تو تھوڑا یہ ڈسٹرب کرتا ہے ٹیم کی پلاننگ کو بھی اور ٹیم کے کھیل کو بھی. اور جہاں تک تبدیلیوں کی بات ہے, 2 تبدیلیاں لگ رہی ہیں. بابر اعظم آئیں گے سعود شکیل کی جگہ, جو پہلے ٹیسٹ میں ناکام رہے تھے. ریویو لینے میں بھی انہوں نے کوئی بہت لمبا چوڑا ٹائم لیا, اور جب انہوں نے ریویو لیا
تو پتہ چلا کہ ٹائم پورا ہو گیا اور وہ آؤٹ بھی نہیں تھے. اور دوسری تبدیلی جو لگ رہی ہے وہ محمد علی یا خرم شہزاد کی جگہ عبید شاہ آئیں گے. نوجوان فاسٹ بالر ہے, ان کی سپیڈ بھی اچھی ہے. اور لارڈز ہی وہ گراؤنڈ ہے کہ جہاں پاکستان سیریز برابر کر سکتا ہے, اس لیے کہ لارڈز میں جو انگلینڈ کے خلاف پاکستان نے 15 ٹیسٹ کھیلے ہیں اس میں 5 جیتے ہیں اور 4 ہارے ہیں. یعنی ریکارڈ ہمارا وننگ زیادہ ہے, لوزنگ کم ہے, اور یہ اس کی ایک تاریخ ہے اس گراؤنڈ کی. پاکستان کو بڑا سپورٹ کرتا ہے. دیکھیں گراسی پچ ہے, پچ پہ اچھی خاصی گراس ہے, لیکن گراس براؤنش گراس ہے, تو اس میں اتنا زیادہ فرق نہیں پڑے گا. جیتنا ہے تو پھر اچھا کھیلنا ہوگا پاکستان. اور شاہد بھائی لارڈز کی پچ کس طرح کی ہے؟ اسپن, فاسٹ بولنگ یا پھر بیٹنگ کو سپورٹ کرے گی یہ پچ, کنسیڈرنگ کہ بارش کے لارڈز کی بارش کے تو امکانات ہیں. لارڈز کی پچ بڑا فوکس میں ہے پچھلے 3-4 مہینے سے. جون میں یہاں جب ٹیسٹ میچ ہوا تو پہلے دن 16 وکٹیں گر گئیں, دوسرے دن 17 وکٹیں گر گئیں, اور 196 اوور میں میچ مک گیا اور نیوزی لینڈ ہار گئی. ٹیسٹ میچ کی جو پہلی گیند تھی وہ وکٹ کیپر کے پاس 2 ٹپوں میں پہنچی. یوزلی ایک ہی ٹپے میں پہنچنی چاہیے, کوئی رول نہیں ہے ویسے, لیکن پچ بہت ہی خراب تھی. تو اب لارڈز کے جو مالکان ہیں MCC, انہوں نے نیوزی لینڈ سے کیوریٹر بلایا جس نے فٹ بال ورلڈ کپ میں بھی گراؤنڈوں کی دیکھ بھال کی تھی, اسٹیمنگ کی ہے اس پچ کی, تھوڑی سی گراس رکھی ہے, اس لیے کہ MCC کی بھی عزت اب اس پچ کے اوپر لگی ہوئی ہوگی داؤ پر, اس لیے کہ ICC نے پچھلی پچ کو بہت ساروں کی عزت اس پچ پہ لگی ہے. شاہد صاحب مجھے ایک بتا دیں, اب آپ نے موسم کا حال بھی بتا دیا ہمیں, تو اب ایسے میں تو پھر ٹاس کوشش ہونی چاہیے ٹاس جیتی جائے, اس کے بعد فیصلہ کیا کرنا چاہیے؟ اور چوتھی اننگز میں جو پچ ہے لارڈز کی پچ, یہ زیادہ مشکل ہو سکتی ہے. دیکھیں ٹاس انگلینڈ میں جب بھی آپ جیتے پہلے تو آپ نیچے دیکھیں گے کتنی گراس ہے, اور پھر آپ اوپر آسمان کی طرف دیکھیں کہ کیسا موسم ہے. اگر ابرآلود ہے, کلاؤڈی ہے, تو پھر آپ کو پہلے بالنگ کرنی ہوتی ہے. ٹاس تو بڑا کروشل ہے, پچھلا ٹاس بھی بڑا کروشل تھا. سلمان آغا ٹاس ہار گئے تھے, روٹ نے نیچے دیکھا, تھوڑی گراس تھی, اوپر دیکھا, پھر انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو اچھا خاصا کلاؤڈی, اور پاکستان کو بیٹنگ دی, 171 آل آؤٹ ہو گئے پاکستان اور کہانی مک گئی. تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر فیصلہ کرنا ہوگا, درست فیصلہ کرنا ہوگا, درست 11 کھلانی ہوگی. اور چوتھی اننگ سے ظاہر ہے ہر ٹیسٹ میچ میں مشکل ہوتی ہے, لیکن اگر آپ ہمت کریں, ابھی ایک سری لنکا کا ٹیسٹ میچ چل رہا ہے بھارت سے, فالو آن کے بعد سری لنکا نے اچھی بیٹنگ کی ہے اور 80-90 اوپر بنا لیے ہیں. اگر یہی کہیں 120-130 ہو گئے تو انڈیا کی مشکل ہو جائے گی. تو چوتھی اننگ میں آپ کو اچھا کھیلنا ہوتا ہے چاہے وکٹ جیسی بھی ہو, اور نوبت بھی آ جائے چوتھی اننگ کی. بالکل ایسا ہی ہے, لیکن ہماری ٹیسٹ کرکٹ بلکہ ہماری اوور آل کرکٹ تھوڑی پیچھے چلی گئی ہے. ٹائم لگے گا اس کو درست کرنے میں اور ایک اچھی حکمت عملی بنانے میں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ شاہد بھائی, اور ہم بھی پور امید ہیں, دعا ہے کہ ہماری ٹیم کو اچھا کارنامہ کر کے دکھا اور ہمیں کچھ تھوڑی بہت راحت ملے اپنی ٹیم کی. ہم وہاں سن رہے ہیں کہ بارشوں کی وجہ سے کھیل جو ہے اس میں گڑبڑ ہو سکتی ہے, تو ذرا اپنے ملک میں مانسون کا بتا دیں. ویسے کراچی میں آج بڑی مجھے ٹھنڈ سی محسوس ہو رہی, سردیوں والی وائبز آ رہی ہیں یہاں پر. اچھا یہ نا کراچی کا موسم بھی جو ہے نا وہ اس کے بھی موڈ سوئنگز ہیں. وہ کبھی سردی لگ رہی ہوتی ہے ہمیں, کبھی دھوپ نکل آتی ہے, سورج چمکنے لگ جاتا ہے, اور جب بھی وہ موسم کا ذکر کرتے ہیں نا, موسم کی تعریف کرتے ہیں خاص طور پر اپنے پروگرام میں, اگلے دن دھوپ نکل آتی ہے. تو آپ نہ کیا کریں پلیز, 24 گھنٹے میں ہم ہر موسم دیکھ لیتے ہیں یہاں پر. یہ پورے کراچی کا مزاج میں جناب مونسون میں بادل جم کر برس رہے ہیں. پنجاب, KP, بلوچستان, سندھ, مختلف علاقوں میں بارشوں نے موسم بدل دیا ہے, مگر کراچی میں اس بار منظر کچھ اور ہی رہا. بادل آئے, آسمان پر ڈیرے ڈالے, شہر کو گھیرے میں لیا, ہبس اور نمی بڑھائی, لیکن بارش نہیں ہوئی. بارش کی امید جگائی مگر بادل جو تھے وہ برسے نہیں, اور ایسے ہی چلے گئے واپس. کہاوت ہے نا, جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں. ٹھیک, گرج بھی نہیں رہے ہیں اور یہ برس بھی نہیں رہے ہیں. بات کر لیتے ہیں ماہر ماحولیات ڈاکٹر زینب نعیم نے ہمیں جوائن کیا ہے, تو ہمارا کراچی کی اسپیسیفک سچویشن اور اوور آل بھی جانیں گے. تھینک یو سو مچ زینب. ذرا یہ بتائیے گا, کراچی میں بادل آتے ہیں, ایسا موسم بنتا ہے, ہبس بھی ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ اب ڈرزل ہی ہو جائے گی, چلیں بہت موسلا دھار بارش نہیں بھی ہوئی. اس میں اصل وجہ کیا ہے کہ کراچی میں بادل بھی بنتے ہیں, کئی دن رہتے ہیں, مہینہ بھر رہتے ہیں, مگر بارش نہیں برستی؟ دیکھیں یہ سارا کیونکہ یہ سیزن آپ کا مونسون کا سیزن ہوتا ہے, جس میں بے آف بنگال کی طرف سے بادل اٹھتے ہیں اور
सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया पाकिस्तान में जो है बारिशें लेकर आते हैं, इवन ओवरऑल साउथ एशिया। लेकिन अभी जो आपकी कोस्टल बेल्ट्स के इलाके हैं वहाँ पे समंदरी आबो हवा और प्रेशर जो है वो डिटरमिन कर रहा होता है कि बारिश कितनी होगी नहीं। और इस दफ़ा सिंध साइड पे ओवरऑल 61% कम बारिशें रिकॉर्ड हुई हैं और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एल नीनो शुरू हो चुका है। एल नीनो जो है वो बादल लेकर तो आता है लेकिन उसमें बारिश नहीं होती और इसलिए वो गर्मी और हब्स का मौसम और वो नमी जो है वो रहती है, लेकिन वो बादलों में इतनी सख्त नहीं होती कि वो बारिश का वो सिस्टम जो है वो लेकर आ सके। तो इसलिए सिंध साइड पे कम हुई, बलोचिस्तान साइड पे भी 40% कम बारिशें रिकॉर्ड हुई हैं और ये एक डेंजरस ट्रेंड है क्योंकि आने वाले महीनों में भी यहाँ पे बारिशों का उस हिसाब से कोई लंबा चौड़ा पैटर्न हम नहीं देख रहे जो एल नीनो की वजह से। और इसीलिए इसको क्लाइमेट चेंज से लिंक किया जाता है कि जब आपकी लोकल कंडीशंस भी सपोर्ट नहीं कर रही होती, वरना अक्सर ऐसा होता है कि बादल बनते हैं अगर नीचे ग्रीनरी और ये मौजूद हो, सब बफर मौजूद होते हैं तो उसकी वजह से भी लोकल कंडीशंस आबो हवा बना देती हैं ऐसी कि बारिशें हो जाती हैं। अब कीथर की पहाड़ियों पे फिर बारिशें हो जाती है लेकिन ओवरऑल कराची शहर में बारिशें नहीं हो पाती क्योंकि बहुत ज़्यादा कंक्रीट का जंगल है जिसमें ऑलरेडी हीट ट्रैप हुई। अच्छा, एक और भी सिलसिला हम देख रहे हैं वो ये है कि बारिशें कराची में कम होने की वजह से मुख्तलिफ बीमारियों ने जन्म ले लिया है। तो जिससे पूछो उसको वायरल है, जिससे पूछो उसको हेडेक है, बॉडी एक है, गला ख़राब है, नज़ला है और ये पिछले तकरीबन 1 महीने से यही पैटर्न चल रहा है। तो आपको लगता है कि बारिशें कम होने की वजह से बीमारियां जन्म ले रही हैं? बिल्कुल, अभी कल ही की रिपोर्ट है कि मलेरिया बहुत फैलना शुरू हो गया है। तो जब भी नमी बढ़ती है और गर्मी बढ़ती है तो इस तरह के बीमारियां भी ज़्यादा फैलना शुरू हो जाती हैं और गर्मी इनको ज़्यादा फैलाती है। तो इस वजह से ये आम हो रही हैं। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से हेल्थ क्राइसिस जो है वो बढ़ रहा है। जितनी ज़्यादा गर्मी उतना ज़्यादा जो है आपकी रिजिलियंस कम हो जाती है, बर्दाश्त कम हो जाती है और आपकी इम्यूनिटी वीक होना शुरू हो जाती है क्योंकि आप डिहाइड्रेशन की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं ज़्यादा। तो इस वजह से ये मामला होते हैं। और हाँ, जब ये भी एक ट्रेंड है ग्लोबली कि जैसे जैसे बर्फ़ पिघलती है, बर्फ़ में दबे हुए पुराने वायरसेस भी बाहर आते हैं। तो ये एक डेंजरस पैटर्न है जो क्लाइमेट चेंज से डायरेक्टली लिंक्ड है। अच्छा ज़ैनब, मुझे बताइएगा, कराची में बारिशें तो ना होने के बराबर हैं, यही सिलसिला रहा तो कराची को जो पानी की फरहमी के हवाले से इश्यूज़ हैं उनमें मुस्तकबिल में किन मुश्किलात का सामना पड़ सकता है? ओवरऑल क्या असर पड़ेगा कराची शहर पर? अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड है साइंटिस्ट के जो बता रहे हैं वो ये है कि सितंबर अक्टूबर में एल नीनो पीक करना और हमेशा याद रखिए जब एल नीनो जिस साल पीक करता है उस साल फिर भी उस तरह के असरात नहीं होते। उसके जो आने वाला साल होता है उसमें बहुत शदीद असरात देखते हैं। और अभी भी ओवरऑल जो हमारा एवरेज टेम्परेचर रहा है पूरे मुल्क में वो 0.7% अबव नॉर्मल रहा है। तो ये 0 डिग्री का बहुत फर्क पड़ता है। तो कराची में जो है आने वाले कुछ महीनों में बारिशें उस तरह की नहीं है जिसकी वजह से आबी ज़खायर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। और ये सिर्फ ये प्रेशर नहीं है कि वो कम हो रहे हैं, ये भी प्रेशर होता है कि उसमें समंदरी जो ये सॉल्ट होता है या जो ड्राई मिट्टी की वजह से जो नमकियात होते हैं वो शामिल होना शुरू हो जाते हैं और जिसकी वजह से पानी आलूदा ज़्यादा होता है। आज पानी खड़ा भी रहता है, जब बहता नहीं है ज़्यादा बारिशों की वजह से तो भी आलूदगी बढ़ती है। तो पानी से होने वाली बीमारियां बहुत बढ़ जाती हैं। तो बिल्कुल ये एक प्रेशर होगा आबी ज़खायर के ऊपर कराची में और ओवरऑल सिंध बलोचिस्तान में, जिसकी वजह से ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन बन सकती है आइंदा आने वाले महीनों में भी और ज़राअत भी मुतासर होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ैनब, आपने तफसीलन हमें सारी सिचुएशन से आगाह किया। और इशू तो है, अब जाहिर है देखें जो ज़ेर ज़मीन जो पानी की सतह है वो भी कराची में बहुत मसाइल हैं, वो कम से कम होती चली जा रही है। इसमें जब बारिश भी ना होगी हम वैसे यहाँ मैंने ये प्रैक्टिस नहीं देखी आर्टिफिशियल रेन की, किसी ने कोशिश भी की हो। वो मोहसिन नकवी साहब ने की थी ना, कराची की बात है। अच्छा, तो वैसे कोई कामयाब नहीं हुआ था तजुर्बा? वो कराची की बात, कराची में की गई थी कोशिश? नहीं, वो पंजाब में हुई थी लेकिन वो खास कामयाब नहीं हुआ था। वो हुई थी स्मोक के तदारुक के लिए। बट येस, ये भी एक फिनोमेना है, एक टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाया जा सकता है। मूविंग फॉरवर्ड जनाब, जब हम बात कर रहे हैं मौसमियाती तब्दीली की और माहौल जिस तरह से हमारा तब्दील हो रहा है, नेपाल और चीन की सरहद पर मट्टी और चट्टानें दरिया में गिरने और तबाहकुन सैलाब के नतीजे में 20 से ज़्यादा हलाकतें हुई। ये आप अगर मनाजिर देखें हम टेलीविज़न स्क्रीन पे, ये एक्चुअल मनाजिर हैं, किसी मूवी का सीन नहीं है खुदा ना खास्ता। ये सैकड़ों सैयाह हैं, फौजी हैं, पुलिस एहलकार हैं जो लापता हो गए। ये मंजर आप देखें,
ان میں سے 380 سے زیادہ افراد کا اندراج کر لیا گیا سیلابی ریلے سے. یہ منظر اس قدر خوفناک ہے کہ آپ تباہی کا اندازہ لگا لیں. مکانات، سڑکیں، بجلی کے منصوبے، بڑی بڑی بلڈنگ جو ہیں وہ اس میں تباہ و برباد ہو گئی ہیں. اور یہ سیلابی ریلا ہے. یہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ خدا نخواستہ کوئی گاڈ فاربڈ کوئی بام بلاسٹ ہے. نہیں، یہ سیلابی ریلا ہے جو پوری کی پوری بستی کو جو اس کے سامنے آیا اس کو اپنے ساتھ بہا لے گیا. اور انتہائی دل خراش یہ مناظر ہیں. پوری پوری عمارت، پوری پوری بستیاں، یہ دیکھیں آپ، ایک دیکھتے ودن سیکنڈ زمین بوس ہو گئی اور یہ کہاں پہ گئی پتہ بھی نہیں چلا. ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا سیلابی ریلے نے اور سینکڑوں مکانات، سڑکیں، بجلی منصوبے سب تباہ ہو گئے. سوچے چین میں تو اتنا ایڈوانس سسٹم ہے، بٹ سٹل کیا کہہ سکتے ہیں. چلیں جی، اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.